वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। नावल की नेक्स्ट एपिसोड शुरू करने से पहले मैं तमाम सुनने वालों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे दूसरे चैनल उर्दू नॉवेलरी को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह माह रमज़ान के बाद आपको उस चैनल पर भी नावल सुनने को मिला करेंगे। चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूँगी ताकि आप लोगों को चैनल सर्च करने में मुश्किल ना हो। अब हम चलते हैं अपने नावल की नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। नावल जो है वो काफ़ी दिलचस्प है और अच्छा है और कहानी जो है वो टिपिकल दूसरी स्टोरी से बिल्कुल अलग है। तो फ़िलहाल नावल अच्छा ही जा रहा है और उम्मीद है कि अच्छा ही रहेगा। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की जानिब। नावल की फरमाइश हमसे की है स्टोर मम ने। नावल का नाम है ए दिले सौदाई। मुसन्निफ़ा हैं नाजिया ज़मान। किस्त नंबर 3। जिब्रान ने फ़रखंदा बेगम को अपने साथ ले जाना चाहा था, लेकिन यूशा समेत कोई भी उन्हें इस हालत में उस जैसे बेपरवाह शख्स के साथ भेजने के लिए राज़ी नहीं था। खुद फ़रखंदा बेगम भी इस गर्म तरीन मौसम में 24 घंटे एसी में रहने के बाद और मुलाजमीन से खिदमतें करवाने के बाद ज़रा आराम तलब हो रही थीं। कौन सा ये ऐश उन्हें हमेशा के लिए मिल जाने वाले थे। 4 दिन की चांदनी ही सही, अंधेरी रात तो उनके ख्याल में उनकी सारी ज़िंदगी थी ही। यहाँ रहकर उन्हें अपनी शादी के वो चंद सुनहरी अव्वलीन साल याद आ गए थे। ऐसे ही मुलाजिमों की रेल पेल और ऐशो इशरत। 3-4 दिन यहाँ सुकून से रहकर वह फराज साहब के घर जाने का इरादा कर चुकी थीं। फ़िलहाल टूटी टांग के साथ वह अपने नशेई बेटे की खिदमतें नहीं कर सकती थीं। जिब्रान नाक भौं चढ़ाता वहाँ निकल गया था। उसके जाने के बाद वो सब भी डाइनिंग टेबल से उठ खड़े हुए थे। खाने से तो सब बहुत पहले ही फारिग हो गए थे। बस जिब्रान ने अचानक शोशा छोड़ दिया था, सो सब वहीं बैठे बैठे बहस में मसरूफ़ हो गए थे। कौंपल ने जिब्रान की वजह से डिनर अपने कमरे में ही किया था। बालकनी से जिब्रान को वापस जाते देखा और सुकून का सांस भरती दोबारा कमरे में घुस गई। फरीहा बेगम अपनी जैसी मेम साहबों के साथ मिलकर एक एनजीओ खोलने की कोशिशों में सरगर्दा थीं, सो उनका ज़्यादा वक्त घर से बाहर ही गुजरने लगा था। जबकि फ़रखंदा बेगम भी आज फराज साहब के घर रवाना हो गई थी, इसलिए घर में वही पहले सी खामोशी में छा गई थी। और फ़रखंदा बेगम जैसी बातूनी खातून के आने और फिर जाने के बाद ये खामोशी और भी शिद्दत से महसूस हो रही थी। लाउंज में बैठी वो अदम दिलचस्पी से टीवी पर चलती खबर देख रही थी, जब निढाल सी कौंपल उसके करीब ही आ बैठी थी। टीवी की आवाज़ कम करके नेहा ने तशवीश से उसे देखा था। क्या हुआ है तुम्हें? जवाब में कौंपल काफ़ी देर तक दुपट्टे के कोने को मरोड़ती गैर मरई नुक्ते को घूरती रही। फिर गहरी सांस भरकर नेहा की तरफ देखने लगी, जो हनूज आंखों में परेशानी लिए उसे ही देख रही थी। डॉक्टर के पास चलते हैं कन्फर्मेशन के लिए। नज़रें दोबारा गैर मरई नुक्ते पर टिका कर वो बेहद मध्यम आवाज़ में बोली थी। नेहा बमुश्किल सुन सकी थी और अगले ही पल अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। वाकई तुम सच कह रही हो? उसके शानों को झंझोड़ते हुए उसकी आवाज़ खुशी से बहुत ऊंची हो गई थी। उसके दूधिये चेहरे से छलकती सुर्खी, लबों पे फैली जानदार मुस्कुराहट और खुशी से भरी आंखों को हैरत से तकती कोंपल बदिक्कत मुस्कुराई थी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अभी चलें डॉक्टर के पास। कोंपल को ज़बरदस्ती सोफे से उठाती नेहा जैसे खुशी से पागल हो रही थी। अभी कोंपल ने ज़रा सी नाक सुकेड़ी। उस वक्त उसे आराम की शदीद तलब हो रही थी। हाँ अभी, मैं बस 2 मिनट अपना बैग लेकर आती हूँ। उसका बाजू से हिलाकर कहती वो सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ी, जबकि कोंपल धप से सोफे पर गिर गई और सर हाथों में गिरा लिया। वो उसे बाजुओं में भींचे इधर उधर हिल रही थी। खुद में सिमटती कोंपल आसपास से गुजरते लोगों की मुस्कुराहट पर खजल सी हो रही थी, लेकिन वो खुद को नेहा से दूर भी नहीं कर सकी थी। डॉक्टर की कन्फर्म कर देने के बाद उसने नेहा के चेहरे पर ऐसे रंग बिखरते देखे थे कि वो दंग सी रह गई थी। डॉक्टर के कमरे से बाहर निकलकर नेहा अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सकी थी और उसके गले लग गई थी। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं है। बस मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे खुद भी आज ही अंदाज़ा हुआ है कि मुझे कितना अरमान था इस सब का। उससे अलग होती वो बैग से टिश्यू निकालकर अपनी आंखें थपथपाती उसे अपने जज्बात से आगाह कर रही थी। वो कर सकती थी, लेकिन सवाल ये उठता था कोंपल अपने जज्बात का इजहार किससे करे भी या नहीं करे।
اس خوشی پر خوش ہونے کے حق سے تو اسے بہت پہلے ہی محروم کر دیا گیا تھا۔ مرے مرے قدم اٹھاتی وہ نیہا کے سنگ چلنے لگی، جو اب فون پر یوشا کو یہ خوشخبری سنا رہی تھی۔ ہنس رہی تھی، کھلکھلا رہی تھی۔ نہ جانے کون سی باتیں تھیں جو گھر واپسی تک ختم ہو کر نہیں دے رہی تھیں۔ کومپل کی سماعتیں اس وقت سننے سے محروم ہو گئی تھیں۔ وہ بس خاموش نظروں سے فون پر باتیں کرتی نیہا کو تکتی رہی، اور جب گاڑی منزل پر پہنچ کر رک گئی تب وہ یوں ہی سن ذہن کے ساتھ گاڑی سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے دروازہ لاک کر لیا اور وہیں اس سے پشت لگا کر بیٹھ گئی۔ بہت دیر تک وہ یوں ہی خشک آنکھوں کے ساتھ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے دروازے سے پشت لگائے خالی اس ذہنی کی کیفیت میں زمین پر بیٹھی رہی۔ پھر بیزاری سے اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ جب تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ باہر آئی تب اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا بھرا ہوا بیگ تھا۔ اس بیگ کو پکڑے اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا سامنے یوشا کو موجود پایا۔ وہ شاید اسی وقت وہاں آیا تھا اور اب ہینڈل گھمانے کے لیے ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو یوشا دھیرے سے مسکرا دیا۔ شادی کے بعد شاید وہ پہلی بار اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ کومپل مروتاً بھی نہ مسکرائی اور خاموشی سے اپنے قدموں کے قریب رکھا بیگ اٹھا کر دہلیز کے پار اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ بیگ دیکھ کر یوشا کے چہرے پر ناسمجھی کا تاثر ابھرا تھا اور ایک نافہم سا خوف بھی جھلکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا کومپل خود ہی بول اٹھی۔ یہ آپ کے کپڑے ہیں اور بھی کچھ سامان ابھی رکھا ہے، وہ میں نصیبہ کے ہاتھ بھجوا دیتی ہوں۔ اب اس کمرے میں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھوس لہجے میں کہہ کر کومپل الٹے قدموں پیچھے ہوئی اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ باہر یوشا اپنی جگہ ساکت کھڑا اس پل جیسے سانس لینا بھی بھول گیا تھا۔ بیڈ گراؤنڈ سے پشت ٹکائے سامنے رکھے بیگز اور باکسز کو یکٹک تکتے ہوئے اسے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی۔ جب نیہا کے ڈریسنگ روم سے برآمد ہونے پر اس نے اپنی بے تاثر نظریں بیگز سے ہٹا کر ٹی وی پر ٹکا دی تھیں، گویا وہ اپنے اطراف سے اتنا بے خبر بھی نہیں تھا جتنا لگ رہا تھا۔ وہ سارا سامان بھی جب نیہا اٹھا کر ڈریسنگ روم میں لے گئی تب لب بھینچ کر وہ سرتا پا لحاف اوڑھ کر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد جب نیہا نائٹ ڈریس کی ڈوریاں کستی ڈریسنگ روم سے باہر آئی تب ڈریسنگ ٹیبل سے نائٹ کریم اٹھا کر بیڈ پر ہی بیٹھ گئی اور یوشا کا شانہ ہلانے لگی، مگر یوشا کی طرف سے کوئی جواب نہ ملنے پر اس نے کمبل اس کے منہ سے ہٹا دیا تھا اور اسے گہری نیند سوتے دیکھ کر وہ بدمزہ سی ہو گئی تھی۔ کیا یوشا، آج تو کتنی ساری باتیں کرنی تھی مجھے تم سے، اور تم اتنی جلدی سو گئے۔ منہ بنا کر بڑبڑاتی وہ بیڈ سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ یوشا نے بند آنکھوں کے ساتھ اس کی کلائی پکڑ کر روک لیا تھا۔ سو نہیں رہا لیکن سونے لگا تھا۔ کچھ تھکاوٹ ہو رہی تھی، آج کافی اہم میٹنگز بھگتائی ہیں۔ تم کہو۔ کچھ تفصیل سے بتانے کے بعد یوشا نے آنکھیں کھول کر مسکرا کر اسے دیکھا اور تکیے کے سہارے ذرا سا اونچا ہو کر بیٹھ گیا۔ بے اختیار مسکراتے ہوئے نیہا نے اپنا سر اس کے شانے سے ٹکا دیا اور کریم ہاتھوں پر ملتے ہوئے آنے والے ننھے مہمان کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ اس کے ہر انداز، ہر بات سے اس کی بے پناہ خوشی کا اظہار ہو رہا تھا۔ بہت سارے ارمان تھے اس کے دل میں جن کا وہ یوشا کے سامنے آج پہلی بار اظہار کر رہی تھی۔ اپنی چوڑی ہتھیلی پر دھرے اس کے نازک سے ہاتھ کی پشت تکتے ہوئے یوشا کی خاموش آنکھوں سے ایک موتی ٹوٹ کر اس کے کالر میں جذب ہو گیا تھا۔ آج نیہا کا موڈ شاپنگ کا ہو رہا تھا، سو وہ کومپل کی لاکھ نا کے باوجود اسے بھی اپنے ساتھ لے آئی تھی اور اب آدھے گھنٹے سے پورے مال میں اسے ساتھ لیے پھر رہی تھی۔ خود کے لیے تو اس نے ابھی تک کچھ بھی نہیں خریدا تھا، بس بچوں کی شاپنگ ہی کیے جا رہی تھی۔ ابھی تو صرف دوسرا مہینہ تھا مگر نیہا اتنا کچھ خرید چکی تھی کہ یوں لگتا تھا کہ آنے والا آج کل میں ہی آنے والا ہو۔ اس کا جوش اور خوشی دیکھ کر جہاں کومپل کے دل کی اداسی بڑھتی جا رہی تھی وہیں کئی بار اس کے لب بے اختیاری میں مسکرائے بھی تھے۔ اسے نیہا غلط نہیں لگتی تھی اور بری تو ہرگز بھی نہیں۔ برا تو یہ معاشرہ تھا جس نے ایک پورے اعتماد اور کامیاب عورت کو اس حد تک مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنے عزیز جان شوہر کو شیئر کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی۔ کومپل کا خیال تھا اگر اسے بھی اپنے شوہر کی وفاداری پر اتنا بھروسہ ہوتا اور وہ بھی اتنی بااختیار ہونے کے ساتھ ہی مجبور بھی ہوتی تو شاید وہ بھی ایسا ہی کرتی۔ شاید۔ اب بس کر دیں نیہا، میں تھک گئی ہوں۔ ہاتھ میں پکڑی باربی ڈول کے سنہری بالوں کو سہلاتے ہوئے وہ سچ مچ بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ ہاں اچھا، آئی ایم سوری، ایکچولی دیکھو نا، یہ سب چیزیں اتنی پیاری ہیں، دل ہی نہیں بھر رہا دیکھ کر، دل چاہ رہا ہے سب کچھ خرید لوں۔ اسٹور سے نکلتے ہوئے وہ کسی بچے کی طرح للچائی نظروں سے کھلونوں کی دکان کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔
آپ نے تقریباً سبھی کچھ خرید لیا ہے۔ شاپنگ بیگ سے لدے وسیم پہ ایک نظر ڈال کر کومپل جتانے والے انداز میں بولی تو نیہا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پھر وسیم شاپنگ بیگز گاڑی میں رکھنے چلا گیا تھا جبکہ وہ دونوں کیفیٹیریا کی طرف چل پڑی تھیں۔ کافی پیتے ہوئے وہ ادھر ادھر کی باتیں بھی کر رہی تھیں جب اچانک کوئی جاندار سا سلام کرتا وہیں رکھی ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جبران کی شکل پر نظر پڑتے کے ساتھ ہی کومپل نے لب بھینچ کر چہرہ اس کی طرف سے موڑ لیا، جبکہ نیہا نے بھی اس کی سابقہ حرکت کے پیش نظر تیوری چڑھا لی تھی۔ یہ تو شاید ازل سے خفا ہیں ہم سے، آپ کیوں منہ بنا رہی ہیں بھابھی صاحبہ؟ حیرانگی کا مضحکہ خیز تاثر دیتا وہ سینے پر بازو لپیٹ کر ذرا پیچھے کو ہوا تھا۔ چہرہ اس کا ویسے ہی بے ترتیب شیو اور الجھے بالوں کے باوجود پرکشش لگتا تھا۔ ایسا کرنے سے اس کے مسلز بھی نمایاں ہو گئے تھے۔ قریب سے گزرتی لڑکیوں نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا لیکن وہ ان کی مسکراہٹ دیکھ کر بھی نظر انداز کر گیا تھا، حتیٰ کہ چہرے پہ کوئی مسکراہٹ بھی نہیں بکھری تھی۔ اس کی شخصیت کا یہ مضبوط پہلو نیہا نے آج پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ متاثر ہونے والے انداز میں ابرو اچکا کر رہ گئی تھی۔ ویسے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جبران کی مست ملنگ شخصیت اور یہ شہر کا سب سے بڑا شاپنگ مال، دونوں کا کوئی تال میل نہیں تھا۔ نیہا شاید اسے بہت ہی گیا گزرا سمجھ رہی تھی۔ جاب کر رہا تھا، 3 دن نہیں آیا تو نکال دیا سالے نے، منہ بنا کر اسے بتاتا وہ چونک کر کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، کومپل کی طرف دیکھنے لگا۔ نیہا نے بھی سوالیہ نظریں اس کی طرف اٹھائیں تو وہ بڑبڑانے والے انداز میں بولی، میں گاڑی میں انتظار کر رہی ہوں، آپ بھی جلدی آ جائیے گا۔ اپنی کہہ کر وہ مزید کسی کی سنے بغیر آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کی پشت پر نظریں جمائے جبران تب تک دیکھتا رہا تھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ اس کے بعد چہرہ سیدھا کر کر آہ سی بھر کر گویا ہوا، بڑا نقصان کیا میں نے اپنا، یہ سال اتنی سست روی سے کیوں گزر رہا ہے؟ انگلیاں ٹیبل پر بجاتا وہ شاید خود سے پوچھ رہا تھا۔ کافی کا آخری گھونٹ بھر کر نیہا نے اسے دیکھا، پھر کچھ توقف سے گویا ہوئی۔ آپ کہہ رہے تھے آپ یہاں جاب کر رہے تھے، آپ کو یہاں جاب کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اسکول والی جاب کا کیا ہوا؟ کسی الو کے پٹھے نے میری نشے میں دھت ویڈیو بنا کر اعلیٰ افسران کو بھیج دی اور پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ پھر میرا ریکارڈ بھی بڑا بکواس تھا میرے نصیب کی طرح، شانے اچکا کر بے پرواہی سے بتاتا وہ نیہا کو حیران کر گیا تھا۔ آپ جانا چاہتی ہیں تو چلی جائیں، مروت نبھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں خود بھی مروت نبھانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بس ذرا میری پیٹ پوجا کے لیے کچھ آرڈر ہی کر جائیں، حالانکہ کافی پیسوں کی ضرورت ہے، امی کی دوا کا بھی بندوبست کرنا ہے، انہیں شوگر ہو گئی ہے، جیب میں 1 ٹکا نہیں ہے، لیکن خیر فی الحال پیٹ بھر جائے یہی کافی ہے۔ نیہا نے ابھی تک صرف اس شخص کی ڈھٹائی دیکھی تھی، آج بے شرمی بھی دیکھ لی تھی اور حیرت سے گنگ وہ صرف سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ پھر جھرجھری لے کر اٹھتے ہوئے اس نے اپنے پرس سے کچھ لال نیلے نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے، جنہیں جبران نے ذرا بھی شرمندہ ہوئے بغیر تھام لیا تھا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے بی بی، دونوں ہاتھ اٹھا کر درویشانہ انداز میں دعا دیتا وہ نیہا کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ خالی خالی نظروں سے اپنا وجود تک رہی تھی۔ ذہن میں ایک سوال مسلسل کلبلا رہا تھا کہ کیا وہ واقعی اتنی ہمت رکھتی تھی کہ اپنی اولاد کو کسی اور کی گود میں ڈال کر خود بالکل خالی ہاتھ رہ جائے؟ کہ اس کا ظرف اتنا وسیع تھا؟ اسے اپنی ذات سے کبھی بھی خاص لگاؤ نہیں رہا تھا، تبھی شاید اپنے آپ کو یوں استعمال ہونے دے رہی تھی۔ لیکن وہ آنے والی ہستی جسے ابھی اس نے ٹھیک سے محسوس بھی نہیں کیا تھا، لیکن دل ابھی سے اس کی محبت سے بھرا جا رہا تھا، کیا وہ اس کی ذات سے قطعی لا تعلق ہو سکتی تھی؟ پہلو میں گرا اس کا ہاتھ بے اختیاری میں دل کے مقام پہ آ دھرا تھا۔ وہ اپنے دل کی دھڑکنوں میں ایک تڑپ محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دھند بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بے وقوفی پر پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر دیتی، اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر ملازمہ اندر داخل ہوئی تھی، جسے دیکھ کر کومپل نے اپنے اندر کی کچھ کھولن اسی پر نکال دی تھی۔ کیا مصیبت ہے، دستک دے کر نہیں آ سکتی؟ کوئی مینرز نہیں ہے آپ میں؟ منہ اٹھائی چلی آ رہی ہیں، اونچی آواز میں بد لحاظی سے کہتی وہ ملازمہ کے آنکھیں پھاڑ کر حیرت اور شرمندگی سے دیکھنے پر یکدم ہی ہوش میں آتی ندامت کے گہرے احساس میں گھر گئی تھی۔ پیشانی مسلتے ہوئے اس نے شرمندہ سے انداز میں ملازمہ سے معذرت کی تھی، جس کے چہرے کی اڑی رنگت اس کے دھیمے پڑنے پر بحال ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں چھوٹی بی بی، مجھے پتہ ہے ایسی حالت میں عورت بڑی عجیب ہو جاتی ہے، پل میں تولا پل میں ماشا، میں خود بھی اس دور سے گزری ہوں اور میرے 2 لڑکیاں بھی۔ ملازمہ نے اپنی ہی راگنی شروع کر دی تھی۔ کومپل کا دل چاہا اسے خاموش ہونے کو کہے،
मगर वो कुछ भी बोले बगैर सीने पर बाजू लपेटे कान बंद किए उसे सुनती रही। शायद अपनी बदतमीज़ी का अजाला करने की कोशिश कर रही थी। आप कुछ कहने आई थी? जब मुलाजमा किसी सूरत चुप होने में ना आई तब वो कुछ उकता कर बोली थी, आवाज़ मगर धीमी ही रखी थी। अरे हाँ जी, वो नेहा बेबी और बेगम साहिबा किसी पार्टी में गई हैं। नेहा बीबी ने कहा आपको बता दूं। ठीक है, थैंक यू, सर हिलाकर कहते हुए कोमल ने पलटकर अपने बालों का जूड़ा एक झटके से खोल दिया और उनमें ब्रश फेरने लगी, जबकि मुलाजमा उसके स्याह आबशार से बालों को तारीफ़ी नज़रों से देखती ज़ेरे लब माशाअल्लाह कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। नेहा फ़ोन पर ही उसे अपने और फरीहा बेगम के पार्टी में जाने की खबर दे चुकी थी, सो वो घर आने पर उन्हें मौजूद ना पाकर चौंका नहीं था। ढीले ढाले कदम उठाता वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था जब सीढ़ियाँ उतरती कोमल को देखकर अपनी जगह रुक गया था। कोमल ने बस एक उचटती नज़र उस पर डाली और मुँह ही मुँह में बिदबुदाकर सलाम करती उसके करीब से गुजरने लगी, जब यूशा ने उसकी कलाई थामकर उसे कुछ हैरान सा कर दिया था। हैरत के अलावा उसके चेहरे पर नागवारी भी नुमाया थी, जिसे छुपाने की उसने कोशिश नहीं की थी। कोमल के तने नकुश का जायज़ा लेकर वो मुख्तसर सी सांस भरता दोस्ताना अंदाज में मुस्कुरा दिया, मगर कोमल ने चेहरा सपाट ही रखा, अलबत्ता सवालिया अंदाज में अबरू ज़रूर उठाए थे। तबीयत कैसी है तुम्हारी? उसकी नागवारी नज़रअंदाज करता वो नरमी से पूछते हुए खुद भी उसके साथ सीढ़ियाँ उतरने लगा। कोमल की कलाई अभी भी उसकी नरम सी गिरफ्त में थी। आपको जिसकी खैरियत मतलूब है वो खैरियत से है, ये मुरवत निभाने की ज़रूरत नहीं है, धीमे मगर तल्ख लहजे में कहती वो झटके से अपनी कलाई छुड़वाकर वापस ऊपर जाने लगी थी कि जबड़े कसकर यूशा ने उसका बाजू कदरे सख्ती से पकड़कर दोबारा अपनी तरफ घुमा डाला था। लेकिन कोमल का जब्त से सुर्ख पड़ता चेहरा और छलकने को बेकरार आंखें देखकर वो नादिम सा हो गया था। आहिस्ता से उसका बाजू छोड़कर अपने दोनों हाथों से उसके दोनों शाने थाम कर यकटुक उसकी आंखों में देखते हुए वो अपने उनाबी लब खोलता और फिर बंद कर लेता। यूँ लगता था वो बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन अल्फाज नहीं मिल रहे थे, या अल्फाज भी मिल रहे थे लेकिन उन्हें बयान करने का ढंग नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ कोमल के लिए यूशा का ये रवैया बहुत हैरान कुन था। भराई आंखों से उसकी गहरी आंखों में झांकती वो उसे समझने की कोशिश कर रही थी, जब यकदम उसके जहन में मनफी ख्यालात ने धावा बोल दिया और उसके चेहरे पर दोबारा तनाव फैलने लगा। आज नेहा घर पर मौजूद नहीं है तो जनाब ने सोचा होगा चलो इस बेचारी को भी 2 पल तवज्जो के इनायत कर देते हैं। जहन में गूंजती आवाज़ कोमल के दिल में जहर घोलने लगी। यूशा के हाथ गुस्से में अपने कंधों से हटाकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई और तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ तय करती यकदम पलटी थी। मैंने हमेशा यही देखा है कि सब जिब्रान को आपकी मिसाल देते हैं, लेकिन अब तक मैं आपको जितना समझ चुकी हूँ मुझे आप हरगिज़ भी काबिल मिसाल नहीं लगे। आप मुनाफिक हैं। जिब्रान जैसे भी हैं सबके सामने हैं, आपकी तरह अच्छाई का लिबादा नहीं ओढ़ा उन्होंने। आपने पैसा बहुत कमा लिया है ना, शायद इसीलिए मिसालें दी जाती हैं, वरना तो और कुछ भी नहीं है आप में, इंसानियत तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 3 मर्द आए हैं, अब्बू, जिब्रान और आप, और मुझे एतराफ़ है कि आप उनमें सबसे गए गुज़रे हैं। पहले मैं सोचती थी अब्बू से ज़्यादा पत्थर दिल कोई नहीं, लेकिन फिर जिब्रान ने मेरा ये ख्याल गलत साबित कर दिया और अब आपने जिब्रान को भी पीछे छोड़ दिया। आप एक बेहिस इंसान हैं। जिब्रान के साथ मेरी ज़िंदगी के बस वो इतना कुछ कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अंदर पैदा होती तब्दीली ने उसे अजीब सी ताकत और खुदसरी अता कर दी थी। बोलने पर आई तो बोलती चली गई थी, मगर यूशा की एक ही दहाड़ पर वो अपनी जगह खड़ी उछल पड़ी थी, जबकि ज़ुबान भी तालू से चिपक गई थी। तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ चढ़कर उसके मुकाबिल आता यूशा उसे खौफज़दा कर गया था। मेरे निकाह में रहकर तुमने आइंदा जिब्रान का नाम लिया तो हशर नशर कर दूंगा मैं तुम्हारा। गैज़ो गज़ब से कहता वो यकदम 2 सीढ़ियाँ पीछे हुआ था। गहरी गहरी चंद सांसें भरकर खुद को पुरसकून करने की कोशिश की थी, फिर एक गिला आमेज़ नज़र उस पर डालकर उसके करीब से गुजरता ऊपर चला गया था, जबकि पीछे साकत खड़ी कोमल अब भी हैरान खड़ी थी कि उसने इतना सब कुछ कैसे कह दिया था। रही बात यूशा की तो वो तो उसने सख्ते की कैफियत में गायब दिमागी से सुनी थी, जब भी कुछ सोचे समझे बगैर थकी हारी सी वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई थी। लाउंज में बैठी सेब कुतरते हुए वो सामने टीवी पर चलती फिल्म पूरी दिलचस्पी से देख रही थी, जब फरखंदा बेगम की आवाज़ पर उसने चौंक कर गर्दन मोड़ के पीछे देखा था और उन्हें अंदर दाखिल होते देखकर जल्दी से उठकर उन तक पहुंची थी। अस्सलामुअलैकुम फुप्पो, कैसी हैं आप?
انہیں لیے وہ صوفوں کی طرف بڑھ گئی اور ان کے بیٹھنے کے بعد ٹی وی آف کرنے ہی لگی تھی کہ وہ اسے ٹوک گئیں۔ ارے ٹی وی نہ بند کر، اسٹار پلس لگا دے، میرا پسندیدہ ڈرامہ رپیٹ ہو رہا ہوگا۔ ہماری لائٹ کل سارا دن غائب رہی تو میں ڈرامہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے انہوں نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا اور اپنے براؤن رنگ کے پرس میں سے نظر کا چشمہ نکال کر آنکھوں پر ٹکاتی مکمل طور پر ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ ان کی ڈرامے میں دلچسپی اور حیرت انگیز قسم کی خاموشی نوٹ کرتے ہوئے کومپل نے بھی فی الوقت خاموش رہنا مناسب سمجھا اور ملازمہ کو ان کے لیے چائے وغیرہ لانے کا کہتی خود بھی ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گئی، جہاں دروازے پر کھڑے ایک وجود کی کبھی آنکھیں فوکس کی جاتیں تو کبھی بڑے بڑے جھمکوں کا دیدار کرایا جاتا، کبھی ہونٹ تو کبھی ستواں ناک، اور درمیان میں گھر کے اندر موجود وہ 20-22 دنگ کھڑے افراد بھی ایک ایک کر کے کیمرے کے نشانے پر آ جاتے تھے۔ کسی کے چہرے پہ حیرت تھی، کسی کے چہرے پر مسرت، تو کوئی گہرے شاک کا تاثر لیے کھڑا تھا۔ 20 منٹ تو اسی سین میں گزر گئے تھے۔ کومپل نے حیرت سے دیوار پر آویزاں گھڑی اور پھر فرخندہ بیگم کو دیکھا جن کا انہماک جوں کا توں تھا، اور پھر آدھے گھنٹے کی وہ قسط تمام ہو گئی اس مہربانی کے ساتھ کہ دروازے پہ کھڑی ہستی کا پورا چہرہ دکھا دیا گیا تھا۔ مکمل چہرہ نظر آتے کے ساتھ ہی فرخندہ بیگم نے زوردار تالیاں مار کر اس فضول قسم کی قسط کو داد دے ڈالی تھی۔ اب آئے گا چکرورتی پریوار کو مزہ، نندی آ گئی ہے نا واپس اپنا روپ اور اپنا نام بدل کر، پھر اس کے ساتھ شکنتلا اگروال بھی تو ہے۔ یہ شکنتلا اگروال بڑی امیر کبیر عورت ہے، اس کی بیٹی مونیکا اسی جھیل میں ڈوب کر مر گئی تھی جہاں آنندی شکنتلا اگروال کو پڑی ملی تھی۔ جب ہی شکنتلا کو آنندی اپنی بیٹی مونیکا کا دوسرا جنم لگنے لگی اور اس نے اسے بیٹی بنا کر اپنی تمام جائیداد بھی اس کے نام کر دی تاکہ وہ اپنی ساس اور جیٹھانیوں سے بدلہ لے سکے جنہوں نے اسے جھیل میں ڈبو کر مارا تھا۔ اب تگنی کا ناچ نچائے گی آنندی اپنی ساس اور جیٹھانیوں کو جیسے یہ اسے نچاتی تھیں۔ فرخندہ بیگم بڑی پرجوش تھی، اس کی خواہش کے بغیر ہی اسے ڈرامے کی صورتحال سمجھانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ مسکراہٹ دباتی کومپل نے سمجھنے والے انداز میں زور شور سے سر ہلا دیا، پھر چونک کر ٹیبل پر دھری پھیکی چائے اٹھا کر انہیں سرو کرنے لگی۔ چائے کی چسکی لے کر انہوں نے آس پاس نظریں دوڑائیں، پھر گھر کے مکینوں کو غیر حاضر پا کر سب کے بارے میں پوچھنے لگیں۔ پھپھو کی اپنی ہی مصروفیات ہیں، کبھی پارٹی کبھی NGO۔ باقی نیہا اور یوشا شاپنگ کے لیے نکلے تھے، اب تو کافی دیر ہو گئی ہے، آتے ہی ہوں گے۔ کومپل کی بات ختم ہوتے ہی فرخندہ بیگم نے منہ بنا لیا۔ تو نہیں سمجھی نا میری بات؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ عیاشیوں کے لیے نکل گئے اور تجھے یہاں اکیلا چھوڑ گئے، وہ بھی اس حالت میں۔ ان کے بل کھا کر کہنے پر کومپل نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ میں بھی اکثر شاپنگ پر جاتی ہوں پھپھو، اس نے صفائی دینی چاہی لیکن وہ ہاتھ اٹھا کر ٹوک گئی۔ یوشا کے ساتھ جاتی ہے، نیہا کو گھر چھوڑ کے؟ ان کے پوچھنے کم جتانے والے انداز پر کومپل ایک پل کو چپ سی رہ گئی، مگر اگلے ہی پل حشاش بشاش سی سر اس بات میں ہلانے لگی۔ فرخندہ بیگم کے چہرے پر بے اعتباری جھلکی مگر وہ کچھ نہیں بولیں۔ آپ بتائیں پھپھو، اچانک کیسے آنا ہوا؟ ماحول میں چھائی عجیب سی خاموشی کو ختم کرنے کے لیے وہ کچھ زیادہ ہی چہک کر پوچھنے لگی۔ بس آ گئی، تو آتی نہیں اس محل میں بسنے کے بعد سے، جیسے تیری ساس کے مزاج آسمان کو چھونے لگے تھے۔ ان کے شکوے پر وہ چپ ہی رہی۔ وہاں جبران رہتا تھا، وہ کیسے وہاں جا سکتی تھی؟ منہ بناتی فرخندہ بیگم کو بھی یکدم یاد آ گیا تھا کہ وہ ان کی بھتیجی کے علاوہ سابقہ بہو بھی ہے، سو خجل سی ہو کر مسکرا دیں اور خجالت مٹانے کے لیے دوبارہ ڈرامے کا ذکر لے کر بیٹھ گئی۔ وہ بیڈ پر سکون سے آنکھیں موندے لیٹی تھی جب کلک کی آواز پر آنکھیں کھول کر سیدھی ہو بیٹھی تھی اور اندر داخل ہوتی نیہا کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ ہاتھ میں 3 باکسز اٹھائے نیہا اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور چند ایک رسمی سی باتوں کے بعد ایک ایک کر کے باکس کھول کر اسے ان میں سے کچھ کپڑے نکال کر دکھانے لگی۔ وہ چھوٹے چھوٹے سویٹرز، موزے وغیرہ بے حد خوبصورت تھے۔ کومپل کو اندازہ لگانے میں دیر نہیں ہوئی تھی کہ یہ سب نیہا نے خود بنائے تھے۔ دل میں آتے خیال پر اگلے ہی لمحے نیہا نے بھی مہر ثبت کر دی تھی۔ مجھے ایک امید رہتی تھی کہ کبھی نہ کبھی خدا مجھ پہ بھی مہربانی کرے گا، اگرچہ ڈاکٹرز بالکل نا امید تھے اور مجھے بھی نا امید کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن سب سے بڑا ڈاکٹر تو وہ اوپر والا ہے نا۔ میں اس ڈاکٹر سے نا امید نہیں تھی۔ امی سمیت میں نے بہت سارے لوگوں کے سامنے اپنی اس امید کا ذکر کیا تھا، مگر جواب میں مجھے جو کچھ سننا پڑا تھا، خیر چھوڑو۔
میں سب سے چھپ کر یہ سب بناتی رہی تھی کیونکہ دیکھنے والے الٹی سیدھی باتوں کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے میری دعائیں قبول کر لیں، میری امید ٹوٹنے نہیں دی۔ ویسے نہ سہی ایسے سہی، بولتے بولتے نیہا کی آواز بھر آنے لگی اور آنکھوں میں بھی نمی چمکنے لگی، مگر وہ بولتی رہی۔ لیکن اچانک ہی اس کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ ایک ہاتھ چہرے پر دھر کر سسکنے لگی۔ کومپل کی اپنی آنکھیں بھی چھلکنے لگی۔ جب بھی نیہا اس کے سامنے ایسے احساسات کا شکار ہوتی تھی تب ایسے ہی کومپل کو اپنا غم چھوٹا اور اس کا زیادہ لگنے لگتا۔ حساس دلوں کی یہ بھی ایک خاصیت ہوتی ہے۔ تقریباً 10-15 منٹ لگے تھے دونوں کو خود کو سنبھالنے میں، اور اس تمام عرصے کے دوران کمرے میں بڑی بوجھل سی خاموشی چھائی رہی تھی۔ قدرے سنبھلنے کے بعد نیہا نے جھینپ کر اسے دیکھا اور مزید گویا ہوئی، یہ اپنے پاس ہی رکھو، بیبی کو پہلے یہی والے سویٹرز پہنانا، اوکے نا؟ کومپل نے کچھ تعجب سے اسے دیکھا، پھر پھیکا سا مسکرا دی۔ شاید آپ بھول رہی ہیں، بیبی کو تو آپ لینے والی تھی نا؟ کومپل کی بات سن کر نیہا چند لمحوں کے لیے چپ سی رہ گئی، پھر طے شدہ چھوٹے سے سویٹر کو دوبارہ کھول کر تہہ کرتے ہوئے کھوئے کھوئے سے انداز میں بولنے لگی۔ وہ سب جذبات میں کیے گئے فیصلے تھے۔ وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں تو خیالات بھی اپنے آپ ہی بدل جاتے ہیں۔ میں تمہیں تکلیف اٹھاتے دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ جس کے لیے تم یہ سب کر رہی ہو اسے تم سے چھین کر میں تمہارے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر دوں گی۔ جس تکلیف کو میں 4.5 سال سے برداشت کر رہی ہوں، تمہیں وہ اذیت کیسے دے سکتی ہوں؟ میں نہیں جانتی ماں بننے کا احساس کیسا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میرا دل اس کبھی نہ آنے والے کی غیر موجودگی پر دہاڑے مار کر روتا ہے۔ پھر تم اس احساس سے گزر کر اس خوشی سے محروم کر دی جاؤ گی تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ پھر جبران بھائی، وہ شاید کبھی نہ سدھریں۔ اتنے مہینے گزرنے کے باوجود، میرے اور سب کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ سدھر کر نہیں دیتے۔ ان کا وہی حال ہے۔ ایسے میں تمہیں دوبارہ ان کے حوالے کرنا تمہارے ساتھ ایک اور ظلم ہوگا۔ میں نے غور کیا تو جانا تم خود بھی جبران بھائی کی زندگی میں واپس نہیں جانا چاہتی، ورنہ شاید پھر ایک کے بعد دوسری طلاق، وہ بھی ان مردوں سے جن سے تمہارا ایک اور قریبی رشتہ بھی ہے۔ دنیا نہ جانے کیا کیا سوچ ڈالے، کیسی کیسی باتیں بنانے لگیں۔ میں نے صحیح ہیں دنیا کی باتیں، میں جانتی ہوں یہ دنیا بالکل رحم نہیں کرتی۔ پھر تم تو بہت ڈرپوک سی ہو، تم کیسے سہ سکو گی کومپل؟ اگر تم تیسری شادی کی خواہش مند نہیں ہو تو یہیں رہ جاؤ، ہم دونوں مل کر بیبی کو پالیں گے۔ کتنا خوش قسمت ہوگا وہ آنے والا، اسے 2 کیوٹ سی مائیں ملیں گی۔ بات کے اختتام پر خوش سی ہو کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ کومپل سانس رو کے ساکن نظروں سے اس کا چہرہ تکے جا رہی تھی۔ ان 5.5 مہینوں میں اس نے دن رات صرف یہی دعا کی تھی کہ خدا اس کی مامتا نہ آزمائے، یا تو اس کا دل پتھر بنا دے یا کچھ ایسا کمال کر ڈالے کہ اسے اپنے بچے سے الگ نہ ہونا پڑے۔ اور آج نیہا کہہ رہی تھی کہ مگر یوشا اور جبران، انہیں کون سمجھائے گا؟ جبران اسے واپس پانے کا خواہش مند تھا اور یوشا جلد از جلد چھوڑ دینے کا۔ خوشی میں جھومتے دل میں اچانک ہی تلخ سوالوں نے سر اٹھایا تو اس نے بھی ان سوالوں کو زبان دینے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ ان کی تم فکر مت کرو، یوشا کو میں سمجھا دوں گی، اور جب یوشا سمجھ جائے گا تو جبران بھائی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ نیہا کی طرف سے فوراً جواب آیا تھا، یوشا میرے لیے تم سے شادی کر سکتا ہے تو تمہیں اس گھر میں رکھنے کے لیے بھی راضی ہو سکتا ہے، میرے لیے نہ سہی، اپنے بیبی کے لیے سہی۔ نیہا نے کومپل کے ساتھ یوشا کی سرد مہری کو اچھی طرح محسوس کیا تھا جب ہی یہ سب کہہ رہی تھی، اور بڑے پرسکون انداز میں کہہ رہی تھی، میں بیبی کو جتنا بھی چاہ لوں اصل ماں کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی، خاص طور پہ اولین مہینوں میں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں یوشا کو منا لوں گی، تم بس ٹینشن فری ہو جاؤ۔ اس کا شانہ تھپک کر کہتی نیہا اٹھنے لگی تھی کہ کومپل نے اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی بے یقینی تھی۔ آپ کو میرا یہاں رہنا قبول ہے؟ آپ مطلب میں اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنا مدعا بیان کرے۔ نیہا کچھ دیر تک نہ سمجھی سے اسے تکتی رہی، پھر اچانک ہی اسے کومپل کا اصل سوال سمجھ آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزرا تھا جسے چھپاتے ہوئے وہ کچھ غرور سے بولی تھی، یوشا مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اور میرے لیے بھی سب سے بڑھ کر یوشا کی محبت ہی ہے۔ اس عورت سے زیادہ خوش قسمت عورت کون ہوگی بھلا جو اپنے شوہر کی محبت کی اکلوتی حقدار ہو؟ اس کے ابرو اچکا کر جتاتی نظروں سے دیکھنے پر کومپل نے اپنی بھرائی نظریں جھکا لی تھیں۔ اس نے صرف اولاد کے معاملے میں دعائیں کی تھی جو خدا نے قبول بھی کر لی تھیں۔ یوشا کے معاملے میں اسے اپنا دل بے نیاز ہی رکھنا تھا۔
اس نے اندر ہی اندر اپنے دل کو تلقین کی تھی، جب مل رہا تھا وہ کیا کم تھا؟ تم اسے اولاد کی خوشی دے رہی ہو، اس کے باوجود یوشا کا رویہ تمہارے سامنے ہے۔ میں نے اسے کبھی کچھ نہیں کہا۔ کومپل کا پھیکا پڑتا رنگ دیکھ کر نیہا نے وضاحت دینا چاہی تھی۔ پھر تم نے خود ہی اسے اپنے کمرے سے باہر رہنے کے لیے کہا ہے۔ تم دونوں کے درمیان کبھی بن ہی نہیں سکی تو؟ یوشا دراصل فطرتاً ون وومن مین ہے، اور وہ واحد خوش قسمت عورت میں ہوں۔ نیہا کا انداز جتانے والا بھی تھا، مغرور بھی اور یوشا کی محبت سے لبریز بھی۔ کومپل نے اس کی باتوں کا مطلب بخوبی سمجھا تھا۔ وہ اسے یوشا کے بارے میں کبھی کوئی خوش گمانی نہ پالنے کا اشارہ دے رہی تھی۔ پھر بھی کومپل کو وہ اس وقت ذرا بری نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اس کی ممتا کا احساس کر رہی تھی، یہ بھی اس کی مہربانی تھی، ورنہ کون اسے مجبور کر سکتا تھا؟ خود وہ اتنی کمزور تھی، اپنے حق کے لیے نہ لڑ سکنے والی، پھر کوئی اور اس کے حق کے لیے کیا آواز بلند کرتا؟ گہری سانس بھر کر اس نے نیہا کا ہاتھ نرمی سے چھوڑ دیا۔ نیہا نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ جواب میں نیہا نے بھی مدھم سی مسکراہٹ لبوں پہ سجا لی تھی۔ کچھ کہنے کے لیے اس نے لب کھولے ہی تھے کہ دروازے پر دستک دے کر ملازمہ اندر داخل ہو گئی۔ وہ جی نیچے جبران صاحب آئے بیٹھے ہیں اور چھوٹی بی بی کو بلوا رہے ہیں۔ نصیبہ کی اطلاع پر کومپل کے چہرے پر چھایا سارا اطمینان اڑن چھو ہو گیا تھا، جبکہ نیہا نے نصیبہ کو جانے کا اشارہ دیا، پھر کومپل کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ تم گھبراؤ نہیں، یہاں سب ہیں، وہ کچھ الٹا سیدھا نہیں کر سکتے۔ آؤ۔ اس کے حوصلہ دینے پر کومپل بھی گہری سانس بھرتے ہوئے سر ہلاتی بیڈ سے اتر گئی۔ آپ کو نہیں لگتا آپ کباب میں ہڈی بنی بیٹھی ہیں؟ کولڈ ڈرنک کا سپ لے کر جبران نیہا سے مخاطب ہوا تھا، جو کومپل کے ساتھ ہی جڑی بیٹھی تھی۔ نیہا کے آگ تو لگی تھی مگر کچھ تلخ کہے بغیر بس آنکھیں پھیر کر رہ گئی تھی۔ نیہا کے تاثرات سے محظوظ ہوتے ہوئے جبران نے اپنی نظریں دوبارہ کومپل کی طرف اٹھائی تھیں اور اس کے سراپے پر ایک سرسری نظر ڈال کر اگلے ہی لمحے نظریں چرا لی تھیں۔ چند لمحے مزید خاموشی سے سرک گئے، تب کومپل اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ 20 منٹ سے وہ بس الٹی سیدھی باتیں ہی کیے جا رہا تھا۔ اسے بلوانے کا مقصد ابھی تک بیان نہیں کیا تھا، شاید اسے بلوانے کا کوئی خاص مقصد تھا ہی نہیں۔ اس کے اٹھنے پر فوری طور پر جبران نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا، لیکن اس کے آگے بڑھنے پر وہ ڈھیلے سے انداز میں اسے پکارتا اٹھ کر اس کے قریب بڑھنے لگا اور اس کے عین سامنے پہنچ کر یک ٹک اسے تکنے لگا۔ کومپل کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ جاتی، جبران نے اس کی کلائی تھام لی۔ نیہا جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے قریب پہنچ گئی۔ جبران بھائی، اس کا ہاتھ چھوڑ دیں۔ نیہا کی بات جبران نے جیسے سنی ہی نہیں تھی اور کومپل کی زور آزمائی بھی نظر انداز کرتے ہوئے اس کی دوسری کلائی بھی اس نے تھام لی۔ کومپل بے بس سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ میرے لیے بہت مشکل ہے کومپل خود کو بدلنا، مگر اس سے زیادہ مشکل ہے تم سے لا تعلق رہنا۔ تم مجھ سے بھاگتی کیوں ہو؟ کوئی امید تو دو جس کے سہارے میں خود کو بدلنے کی کوشش کروں۔ جب بعد میں تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے تو اتنی بے نیازی کیوں برتتی ہو؟ میں شراب نوشی چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن یہ چیزیں مجھے نہیں چھوڑتی۔ مگر میرا یقین کرو، میں چھوڑ دوں گا، سب چھوڑ دوں گا۔ تم چھڑوانا چاہو گی تو میرا وعدہ ہے میں چھوڑ دوں گا۔ تم پلیز مجھ سے نفرت مت کرنا، میرے پاس لوٹ آنا۔ میں تمہیں نشے میں تو کیا مر کر بھی چھوڑنے کی بات نہیں کروں گا۔ مجھے اس طرح نظر انداز مت کیا کرو جیسے میرے۔ چھوڑو اسے، ہاتھ پیچھے کرو اپنے۔ کومپل اور نیہا جو ساکت نظروں سے جبران کی آنکھوں میں چمکتے آنسو اور سنگین قسم کی سنجیدگی کے ساتھ بات بولتے ہوئے دیکھ رہی تھی، پیچھے سے آتی بھاری کرخت آواز پر چونک کر مڑی تھی، جبکہ جبران ہنوز اس کی کلائیاں تھامے سکون سے مڑا تھا، اور جب تک وہ مڑا تھا یوشا اس کے سر پہ پہنچ چکا تھا۔ ہاتھ پیچھے ہٹاؤ اپنے۔ مٹھیاں بھینچے یوشا بمشکل اپنے امڑتے اشتعال کو دبا رہا تھا۔ نہیں ہٹاؤں گا، کیا کر لو گے؟ جبران تو پہلے ہی لڑنے مرنے کا موقع تلاشتا رہتا تھا۔ یوشا کے انداز پر فوراً ضد میں آیا تھا۔ یوشا نے غصے سے خود ہی زبردستی کومپل کی کلائیاں جبران کی گرفت سے چھڑوا کر جبران کو کالر سے پکڑ کر پیچھے دھکیل دیا تھا۔ ماحول کی سنگینی بڑھتے اور ان دونوں کے مزاج بگڑتے دیکھ کر کومپل کی اپنی طبیعت بگڑنے لگی تھی، جبکہ نیہا اپنی جگہ دنگ کھڑی آنکھیں پھیلائے دھیمے مزاج کے یوشا کا یہ انوکھا روپ دیکھ رہی تھی۔ کوئی آخر اتنا بے غیرت کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر کیسے؟ نکل جاؤ میرے گھر سے، اور آئندہ میری اجازت کے بغیر میرے گھر کے آس پاس بھی بھٹکے یا کومپل کا نام بھی لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہارا کیا حال کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے جبران۔ اس کی دہاڑ پر سبھی حق دک رہ گئے تھے، شور شرابہ سن کے لاؤنج میں پہنچنے والے ملازمین بھی۔ آفس میں آج کچھ مغز ماری کرنے کی وجہ سے اس کا دماغ پہلے ہی اپ سیٹ تھا،
اس پر گھر پہنچنے کے ساتھ ہی نظر آنے والے منظر نے اس کا دماغ بالکل الٹ دیا تھا۔ کومپل کا نام لینے سے روکنے والے تم کون ہوتے ہو؟ اپنی حیرت پر ضبط کرتا جبران بھی مٹھیاں بھینچے اس کے مقابل ہوا تھا۔ شوہر ہوں میں اس کا، یو باسٹرڈ۔ اس کی ٹھٹائی پر یوشا کا خون کھول کر رہ گیا تھا۔ چند مہینوں بعد نہیں رہو گے، کومپل پھر سے میری زندگی میں آ جائے گی اور شانے اچکا کر تپانے والے انداز میں بولتا وہ یوشا کے مارے جانے والے گھونسے کی وجہ سے اپنی بات مکمل نہیں کر سکا تھا۔ کومپل کی چیخ بے اختیار تھی جبکہ نیہا خاموش کھڑی بس یک ٹک یوشا کو گھورے جا رہی تھی۔ میں تمہیں اس کا نام لینے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، تم پانے کی بات کرتے ہو۔ کالر سے پکڑ کر یوشا نے اسے گھر سے باہر نکالنا چاہا، مگر جبران نے اس کی کلائی پکڑ کر مروڑنے کے بعد اپنا گھٹنا اس کی پشت پر رسید کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرا وار کرتا، یوشا نے اپنا پاؤں پوری قوت سے جبران کے گھٹنے پر رسید کر کے اسے خود سے دور کیا اور اس کی طرف پلٹ کر اسے ایک اور گھونسا رسید کیا تھا اور پھر مارتا ہی چلا گیا تھا۔ جبران نے تھوڑی بہت مزاحمت کی تھی لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ ڈھیلا سا ہو کر چپ چاپ پٹنے لگا تھا۔ اس کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ چپکی تھی جو اس دھینگا مشتی کی وجہ سے کوئی دیکھ نہیں سکا تھا۔ ہینڈ بیگ لٹکائے اندر داخل ہوتی فریحہ بیگم اندر کی صورتحال دیکھ کر دنگ سی رہ گئی تھیں اور اگلے ہی لمحے حواس باختہ سی ہو کر گتھم گتھا ہوتے جبران اور یوشا کے قریب چلی آئی تھیں۔ یوشا چھوڑو اسے، اس کے منہ سے خون نکل رہا ہے۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ چھوڑو اسے، تمہیں ہو کیا گیا ہے آخر؟ دور ہو، ارے نیہا اس کومپل کو تو یہاں سے لے کر جاؤ۔ ان دونوں پر اپنی باتوں کا اثر نہ ہوتے دیکھ کر انہوں نے بت بنی نیہا کو پکارا تھا، لیکن نیہا نے گویا کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ چنچلا کر فریحہ بیگم نے اس بار نصیبہ کو کومپل کو لے جانے کا حکم دیا تھا۔ بیٹے کی پہلی خوشی تھی اور وہ بہت حساس ہو رہی تھی۔ نصیبہ کومپل کو زبردستی اپنے ساتھ لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ پیچھے فریحہ بیگم دوبارہ یوشا کو ڈانٹتے ہوئے پیچھے کرنے لگی کیونکہ جبران تو کچھ کر ہی نہیں رہا تھا۔ یوشا کے مسلسل چلتے ہاتھ یکدم ساکت ہو گئے تھے جب جبران فریحہ بیگم سے مخاطب ہوا تھا۔ مارنے تے یعنی پرانا بدلہ لے رہا ہے۔ جبران کی بات فریحہ بیگم کے تو سر پر سے گزر گئی تھی جبکہ نیہا بھی کچھ سمجھ نہیں سکی تھی۔ اس کے باوجود چونک ضرور گئی تھی۔ کچھ تھا جبران کے انداز میں، پھر یوشا کا اچانک رک جانا بھی قابل حیرت تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح مجھے۔ فریحہ بیگم کے پوچھنے پر کوئی کچھ نہیں بولا تھا۔ ملازمین بھی ایک دوسرے سے اشاروں میں باتیں کرتے ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ اب لاؤنج میں صرف وہ 4 نفوس موجود تھے۔ جبران تم آؤ ذرا میرے ساتھ، دیکھو تمہارے منہ پر خون لگ رہا ہے۔ فریحہ بیگم نے تشویش سے کہتے ہوئے اس کا بازو تھاما مگر جبران نے فوراً ہی اپنا بازو ان کی گرفت سے نکال لیا اور استہزائیہ مسکراہٹ یوشا کی طرف اچھال کر لاؤنج کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن دروازے پر پہنچ کر دوبارہ پلٹا۔ اس کی سنجیدہ نظروں کا مرکز خاموش کھڑی نیہا کی ذات تھی۔ یہ نکل گیا آپ کے ہاتھ سے، بلکہ کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ فیلنگ سیڈ فار یو بھابھی صاحبہ، نچلا ہونٹ لٹکا کر کہتا وہ ڈھیلے ڈھالے انداز میں وہاں سے نکل گیا، جبکہ پیچھے فریحہ بیگم کچھ چونکی تھی پھر بگڑی تھی۔ یہ کیا بکواس کر کے گیا ہے؟ میں ذرا کومپل کو دیکھاؤں۔ تیز تیز چلتی وہ سیڑھیاں چڑھتی چلی گئیں، جبکہ دروازے پر نظریں جمائے کھڑا یوشا اور اس کی پشت کو تکتی نیہا بالکل خالی خالی سے اپنی جگہ پر کھڑے رہ گئے تھے۔ یوشا دانستہ نیہا کی طرف دیکھنے سے گریز کرتا خود بھی کچھ لمحوں بعد لاؤنج سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ مٹھیاں بھینچے کھڑی نیہا تقریباً 15 منٹ تک اپنی جگہ سائیں سائیں کرتا دماغ لیے کھڑی رہی اور اگلے ہی پل کسی خیال کے ذہن میں آنے پر جھٹکے سے مڑ گئی۔ لائبریری میں داخل ہو کر اس نے چند گہری گہری سانس بھر کر اپنے اندر کی گھٹن کچھ کم کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ناکام ٹھہری تھی۔ لاؤنج میں کچھ دیر پہلے ہونے والا تماشا، یوشا کا غصہ اور جبران کی باتیں، اور خاص طور پر وہ آخری بات اس کے ذہن سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے وہ ٹیبل کے سامنے موجود یوشا کی آرام دہ کرسی پر گر سی گئی تھی۔ پھر کچھ دیر ٹیبل کی ایک دراز کو تکتے رہنے کے بعد اس نے وہ دراز کھول دی اور اندر رکھی سیاہ جلد والی ڈائری نکال لی۔ یہ ڈائری یوشا کی تھی۔ نیہا جانتی تھی یوشا ڈائری لکھتا ہے اور اسے شروع سے یہ بھی معلوم تھا کہ یوشا اپنی ڈائری کہاں رکھتا ہے، لیکن اس نے کبھی اس ڈائری کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ اس کا خیال تھا ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جنہیں وہ ہر کسی سے شیئر نہیں کر سکتا۔ وہ یوشا کی پرائیویسی کا احترام کرتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ یوشا نے بھی اس ڈائری کو اس سے چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ دونوں کا ایک دوسرے پہ اعتبار کا ایک خاموش اظہار تھا،
لیکن نیہا آج یوشا کا یہ اعتبار توڑنے والی تھی، کیونکہ حالات بتا رہے تھے اس کا اپنا اعتبار بھی بری طرح چکنا چور ہو گیا ہے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے ڈائری کھولی تھی۔ شروع کے کئی صفحات میں یوشا کے اپنے باپ کے ساتھ گزارے کچھ خوشگوار ایام کا ذکر تھا، جن پر سرسری نظر ڈالتے ہوئے وہ تیز تیز ورق پلٹنے لگی تھی کہ ایک پیج پر آ کر وہ تھم سی گئی تھی۔ اس کی نظروں کا مکمل فوکس لفظ کومپل تھا۔ باقی جو کچھ بھی اس ورق پہ تحریر تھا وہ سب دھندلا سا گیا تھا۔ کچھ پل وہ اس لفظ کو گھورتی رہی، پھر آنکھیں بند کر کے کھول کر تحریر پر نظریں دوڑانے لگی۔ کومپل نام ہے اس کا۔ میں نے 4 دن پہلے اسے پہلی بار دیکھا تھا اور دیکھتا رہ گیا تھا، یہاں تک کہ نانی کے گھر سے اپنے گھر واپس آنے کے بعد اور پھر انگلینڈ میں اپنے ہاسٹل پہنچ کر ڈائری لکھنے کے دوران بھی میری نظروں میں اسی کا چہرہ ہے۔ ایسا کیوں ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ میں بہت اپسیٹ ہوں، مجھے اسے یاد نہیں کرنا، نہ دیکھنا ہے، لیکن پھر بھی وہ میرے ذہن اور آنکھوں سے ہٹ نہیں رہی۔ میں کیا کروں؟ مجھ سے ٹھیک سے پڑھا بھی نہیں جا رہا۔ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا میرے ساتھ۔ تم ہو کیا چیز کومپل؟ کومپل سے شروع ہو کے کومپل پہ ختم ہونے والا یہ پہلا پیج تھا۔ دانت پر دانت جما کر نیہا نے وہ پیج پلٹ دیا تھا۔ تمہارے بارے میں مسلسل سوچنے کے باوجود میں تم سے تمہارے چہرے سے اکتاتا نہیں۔ ایسا کیوں ہے کومپل؟ ٹھیک ہے، آج یہ 10واں دن ہے اور میرے پاگل پن کا وہی حال ہے، مگر اب مجھے یہ سب پریشان نہیں کر رہا۔ مجھے سرور مل رہا ہے تمہیں سوچ سوچ کر۔ آج میں قبول کر لیتا ہوں مجھے تم اچھی لگی ہو۔ تمہاری جس سنہری رنگت سے نانی چڑھتی ہیں، میں اس سنہری رنگت کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ یہاں دھوپ بہت ترسانے کے بعد دیدار کراتی ہے، اور جس صبح کھڑکی پر سورج کی یہ سنہری کرنیں پڑتی ہیں نا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم آئی ہو مجھے صبح کا سلام کرنے، اور پھر میرا سارا دن بہت خوشگوار گزرتا ہے۔ لب بھینچ کر نیہا نے اپنے دودیا ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ اسے آج اپنا یہ اجلا اجلا رنگ زہر ترین لگا۔ تیز تیز کئی اوراق پلٹ کر اس نے گویا اپنے سفید خوبصورت ہاتھوں کو سزا دینے کی کوشش کی تھی۔ کیا ہوگا ان پیجز پر؟ وہی کومپل نامہ؟ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے نیہا نے لمبی سی سانس بھر کر سامنے آنے والے پیج پر نظریں دوڑانی شروع کر دی تھیں۔ رات کی میری فلائٹ ہے، میں واپس پاکستان جا رہا ہوں، وہیں جہاں کومپل بستی ہے۔ آج سے پہلے میں واپس پاکستان جانے کے لیے نہ اتنا پرجوش ہوا ہوں، نہ گھبرایا ہوں۔ مجھے تو یہ بھی یقین نہیں ہے کہ ممی مجھے نانی کے گھر لے کر جائیں گی بھی یا نہیں۔ ممی کو نانی کے گھر جانا پسند نہیں ہے۔ انہیں خوف ہے کہ لوگ ان کی کلاس کو لے کر انہیں باتیں سنائیں گے۔ یہی وجہ تو تھی کہ میں 17 سال کی عمر میں پہلی بار اپنی نانی کے گھر گیا تھا، اپنی کزنز سے ملا تھا، جن میں وہ بھی شامل تھی۔ مجھے ابھی سے پریشانی ہو رہی ہے۔ اگر ممی مجھے وہاں لے کر نہیں گئی تو میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا کوئی نیا انداز آنکھوں میں بسانا چاہتا ہوں۔ اگر ممی مجھے لے کر نہیں گئی تو میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا، میں بالکل تہی دامہ رہ گیا ہوں۔ یہ خالی پن اس قدر شدید ہے کہ خواہش کے باوجود مجھ سے رویا تک نہیں جا رہا۔ میری آنکھیں بالکل خشک ہیں لیکن دل بین کر رہا ہے۔ جسے میں نے دن رات سوچا ہے، پہلی نظر سے چاہا ہے، وہ کسی اور کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، نہ جانے کب سے۔ میں کیا کروں؟ میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ انگیجڈ نہیں ہے بلکہ نکاح میں ہے، اور یہ رشتہ تو بہت مضبوط ہوتا ہے، یعنی وہ اب مجھے کبھی نہیں ملے گی۔ اگلے پیج پر یوشا نے فاتح صاحب جو اپنے والد کی موت کا غم تحریر کیا تھا۔ نیہا کو یاد آیا کہ فاتح صاحب کا انتقال یوشا کی یونیورسٹی کے اولین دنوں میں ہوا تھا، یعنی کومپل کے نکاح کی حقیقت کھلنے کے بعد یوشا نے ڈائری سے ناتا توڑ لیا تھا۔ پھر بہت لمبے عرصے بعد اس نے باپ کی موت کے غم سے بوجھل دل ہلکا کرنے کے لیے ڈائری سے دوبارہ رشتہ جوڑا تھا۔ گال پہ بہتی نمی صاف کر کے اس نے ایک بار پھر کئی پیج ایک ساتھ پلٹ ڈالے تھے۔ آج میں نے جبران کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ جبران کی عمر ان سب چیزوں میں انوالو ہونے کے لیے بہت کم ہے۔ اس کے دوست احباب بھی بہت عجیب و غریب ہیں۔ پتہ نہیں ایسے لوگوں کو دوست کہنا بھی چاہیے یا نہیں۔ وہ سب شراب بھی پیتے ہیں۔ آج انہوں نے جبران کو سگریٹ پر لگایا ہے، کل کو وہ اسے اپنے ساتھ شراب پر بھی لگا سکتے ہیں۔ مجھے اس کی فکر نہیں ہے، اس سے منسوب اس لڑکی کی فکر ہے، جسے میں یہ جاننے کے باوجود بھی دل سے نہیں نکال سکا کہ وہ مجھے اب کبھی نہیں مل سکتی۔
میرے سمجھانے کے باوجود جبران سنبھلتا نہیں ہے، بلکہ الٹا دھونس دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ ایسی پرسنالٹی کے ساتھ وہ کومپل کو ڈیزرو نہیں کرتا۔ کومپل کی تو زندگی برباد ہو جائے گی اس شخص کی دسترس میں آنے کے بعد، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ آخر ممی سمجھتی کیوں نہیں؟ کومپل کی ساری زندگی اور میری خوشی کا سوال ہے، لیکن وہ مانتی ہی نہیں۔ وہ کہتی ہیں وہ میرے لیے کوئی شہزادی ڈھونڈیں گی۔ کومپل میرے قابل نہیں ہے۔ ممی نے نہ صرف کومپل کو ریجیکٹ کیا بلکہ بہت غلط طریقے سے ریجیکٹ کیا۔ ایسی باتیں کہیں جنہیں میں لکھ بھی نہیں پا رہا۔ کومپل ان کے سگے بھائی کی اولاد ہے۔ ممی اسے بے اوقات کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اس کے پاس میرا دل ہے، پھر وہ بے اوقات کیسے ہوئی؟ یعنی ممی کی نظر میں میرے دل اور خوشی کی کوئی اوقات نہیں؟ اور ممی کو اپنی کلاس کی اتنی فکر ہے کہ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں کہ ان کی بھتیجی کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے ایک شرابی شخص کے ساتھ۔ وہ اسے میری محبت نہ صحیح اپنی بھتیجی کی نظر سے ہی دیکھ لیں اور ماموں کو سمجھائیں کہ کومپل اور جبران کی راہیں جدا کر دیں، لیکن وہ تو الٹا کومپل کے کردار پر اٹیک کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں اس نے مجھے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی ہے۔ خدا گواہ ہے اس پہلی ملاقات کے بعد تو میں نے اسے نظر بھر کر دیکھا ہی نہیں۔ اس پر کسی اور کا حق جو تھا، اور کومپل نے تو پہلی ملاقات میں بھی نظریں اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا تھا۔ پھر کون سے نینوں کے اشارے؟ یہ ممی ہائی کلاس کے راگ الاپنے کے باوجود اتنی چیپ باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ میں ممی کی طرف سے نا امید ہو گیا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں میں چپ ہو کر کومپل کی بربادی کا تماشا دیکھوں گا۔ میں کومپل کو برباد نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے مومانی سے بات کرنی ہوگی۔ آج میں بالکل ہی نا امید ہو گیا ہوں۔ دل بہت بوجھل ہے میرا۔ مومانی کہتی ہے میں ایسی بات نہ کہوں، سوچوں بھی نہیں۔ ماموں میری محبت کی سزا کومپل کو دیں گے اور کل کے رخصت کرتے آج رخصت کر دیں گے جبران کے ساتھ۔ مومانی نے مجھے سختی سے ٹوک دیا ہے، قسم دی ہے کہ اگر میں نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا یا اظہار نہ بھی کیا اور کومپل کو اپنانے کی بات کہی تو یہ غیرت کا مسئلہ بن جائے گا۔ میں کسی اور کے نکاح میں موجود لڑکی کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتا ہوں؟ مومانی کہتی ہیں جبران وقت گزرنے کے ساتھ سدھر جائے گا۔ سب کوشش کر رہے ہیں، اس عمر میں لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں بھی تو اس عمر سے گزرا ہوں، میں نے تو یہ سب ایکٹیویٹیز شروع سے نہیں اپنائی تھی۔ میں جانتا تھا مومانی بھی دل سے کومپل اور جبران کے لیے راضی نہیں، لیکن ماموں اور نانی کے خوف سے خاموش تھیں۔ مگر مجھے ان دونوں سے کوئی خوف نہیں تھا۔ میں نے ماموں سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں سارا دن وہاں بیٹھا رہا تاکہ ماموں کے آنے پر ان سے بات کر سکوں، مگر وہاں لنچ کا دور شروع ہوا۔ اس وقت وہاں جبران چلا آیا تھا اور میں نے دیکھ لیے وہ رنگ جو کومپل کے چہرے پر بکھرے تھے۔ وہ رنگ بہت خوبصورت تھے، لیکن وہ میرے لیے نہیں تھے۔ حسد، غصے اور غم کے مارے مجھ سے مزید ایک پل وہاں بیٹھنا دشوار ہو گیا تھا۔ میں وہاں سے لوٹ آیا، کبھی دوبارہ وہاں نہ جانے کا ارادہ کر کے، جس کے لیے میں پاگل ہو رہا ہوں، کبھی اس کے در بھٹک رہا ہوں، وہ تو خود۔ پھر میں کس آس پر کس سے بات کرتا؟ میں خاموش ہو گیا۔ نیہا ایک بہت ہی کیئرنگ لڑکی، وہ کسی کی بھی آئیڈیل ہو سکتی ہے۔ آئیڈیل وہ شاید میری بھی ہے، لیکن آئیڈیل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اس صورت میں تو یہ ناممکن ہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے ہی کسی کی لا حاصل سی محبت میں گرفتار ہوں۔ اسی لیے میں بھی اس لڑکی کی کچھ کہتی ہوئی نظروں کو نظر انداز کر دیتا ہوں۔ کیا ملے گا اسے آخر ایک ایسے شخص کے ساتھ جڑ کر جس کے پاس اس کا دل ہی نہ ہو؟ لیکن یہ لڑکی آخر میرے اگنور کرنے کے باوجود باز کیوں نہیں آ جاتی؟ آج یونیورسٹی کا آخری دن تھا اور آج نیہا نے اپنی محبت کا زبانی اظہار بھی کر دیا تھا، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھ سمیت تقریباً تمام کلاس فیلوز ہی اس کے جذبات سے آگاہ ہو چکے تھے۔ اس نے کبھی اپنی فیلنگز چھپانے کی کوشش کی بھی نہیں تھی۔ اس کے زبانی اظہار پر مجھے بھی اب زبان سے ہی جواب دینا تھا، جو بہت مشکل تھا۔ میں اسے انکار کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ شادی تو ایک دن کرنی ہی ہے۔ یونیورسٹی کے ساتھ ہی میں نے بزنس بھی جوائن کر لیا تھا، سو ممی میرے لیے دن رات شہزادیاں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ کیوں نہ اس پیاری سی لڑکی کا دل رکھ لیا جائے؟ میں خود بھی تو محبت نہ ملنے کے غم سے آشنا تھا۔ میں نے نیہا کے جذبوں کو قبول کر لیا۔ جیسا کہ میرا اندازہ تھا نیہا بالکل ویسی ہی نکلی، میرے سرد مزاج کو گرم جوشی سے قبول کر لینے والی، ممی کی موڈی نیچر کو مائنڈ نہ کرنے والی، ہنس کر نظر انداز کر دینے والی۔ میں اس کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔
کومپل کے ذکر کے ساتھ دل، محبت اور چاہت کا ذکر، اور اس کے نام کے ساتھ شکر گزاری۔ بے دلی سے نیہا نے وہ ورک بھی پلٹ دیا۔ اولاد دینا نہ دینا خدا کا فیصلہ ہے۔ ممی دن رات نیہا کو ہرٹ کرنے والی باتیں کرتی ہیں۔ میں ممی کو سمجھا کے تھک گیا ہوں۔ کاش نیہا خود ہی کوئی جواب دے دیا کرے۔ میں نے اسے کہا تھا وہ خاموش رہ کر اندر گھٹن نہ پالا کرے، لیکن وہ کہتی ہے میری محبت میں وہ یہ سب برداشت کر سکتی ہے۔ میری محبت اس کے ساتھ ہے جو نہ اسے اپنے اندر موجود کمی محسوس ہونے دیتی ہے اور نہ ممی کی باتیں۔ میری محبت اس کی طاقت ہے۔ میری محبت؟ آخری لائن اور اس کے آگے لگے سوالیہ نشان نیہا کو اپنے منہ پر تھپڑ مارتے محسوس ہوئے تھے۔ اپنا آپ بالکل بے مول سا لگا تھا۔ میں نے سوچا تھا اب دوبارہ کبھی اس کا ذکر میری ڈائری میں نہیں ہوگا، مگر کل رات مجھے وہ جس حال میں ملی تھی، میرے دھیان سے اس کا وہ حال نہیں ہٹتا۔ میں نے نظروں میں اس کا ایک نیا روپ بسانا چاہا تھا، لیکن وہ روپ ایسا تو نہیں تھا، بکھرا سا، جسے کبھی دوپٹہ سر پہ لیے بغیر نہیں دیکھا تھا۔ اسے آنچل سے بے نیاز رات کے دوسرے پہر روڈ پر روتے دیکھ کر مجھ پر کیا گزری تھی، میں اپنے ان احساسات کو لفظوں کے سہارے کاغذ پر اتار ہی نہیں سکتا۔ لفظ درد بھی میرے درد کا اظہار نہیں کر سکتا۔ یہ سوچ مجھے تڑپا دیتی ہے، اگر میں اسے وہاں نہ دیکھ پاتا تو پھر؟ مجھے دن رات یہ افسوس ستا رہا ہے کہ کاش میں ان رنگوں سے حسد محسوس نہ کرتا۔ جبران کا نام نہ جانے کب سے اس کے نام سے جڑا ہوا تھا۔ ایک مشرقی لڑکی کا وہ حیا کے رنگ سے رنگا رنگین روپ بڑا فطری سا تھا۔ کاش میں جل کر قدم پیچھے کر لینے کی جگہ ڈٹ جاتا۔ آج یہ سب تو نہ ہوتا۔ میرے خدشات درست ثابت ہوئے، وہ بھی اتنی جلدی۔ ان کی رخصتی ہوئے بمشکل 2.5 ماہ ہوئے تھے، اور میں خود کو جتنا کوسوں کم ہے۔ قدرت نے مجھے اور نیہا کو بے اولاد رکھا تھا، لیکن میں نے کبھی اس چیز کو بہت زیادہ محسوس نہیں کیا تھا، شاید اسی لیے کہ میں جذباتی طور پر مردہ تھا۔ لیکن اس نعمت سے محروم رکھ کر خدا مجھے کیا چیز دینے کا ارادہ کر رہا تھا، وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ نیہا نے خود یہ بات کہی تھی، میں فوراً انکار نہ کرتا اگر اس نے 1 سال کی شرط نہ رکھی ہوتی۔ کیا کومپل کوئی بے جان کھلونا ہے جسے اپنا مطلب نکال کر ایک ایسے نادان شخص کے حوالے کر دیا جائے جو پہلے ہی اس کھلونے کو توڑ کر پھینک چکا ہو؟ میرے انکار پر اس نے کومپل کو بلوایا تھا۔ اس سے نظریں ملانا اس وقت میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ وہ دونوں اسے فورس کر رہے تھے، اسے چاروں طرف سے گھیر رہے تھے، اور میں اپنی بھٹکتی نظروں کو اس تک جانے سے روک رہا تھا۔ میں خود غرض نہیں بننا چاہتا تھا، میں اسے استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مجھ سے ٹھیک طرح سے انکار بھی نہیں کیا جا رہا تھا۔ دوسری طرف وہ نیہا اور جبران کی منتوں سے گھبرا رہی تھی۔ اس نے بڑی آس سے مجھے دیکھا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں واضح پکار دیکھی تھی۔ وہ چاہتی تھی میں زبان کھولوں، انکار کر دوں، اسے نکال لوں ان لوگوں کے درمیان سے۔ میں خود بھی اسے یوں استعمال ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے باوجود میں اس کی نظروں کی التجا سے نظریں چڑھاتا اٹھ گیا۔ میں اس وقت خود غرض ہو رہا تھا۔ قدرت مجھے خود اسے حاصل کرنے کا موقع فراہم کر رہی تھی، میں انکار کیسے کر سکتا تھا؟ بعد میں چھوڑ دینے والی بات میں اپنے دل و دماغ سے جھٹک چکا تھا۔ آگے حالات کیا رخ اختیار کر لے میں نہیں جانتا تھا، لیکن ایک بات کا اندازہ مجھے اچھی طرح تھا کہ قدرت بار بار اپنی بھاری محبت پانے کے موقع نہیں دیتی۔ میری نظروں سے اس کی نظروں کی التجا نہیں ہٹتی تھی۔ میں نے اپنے دل کی چاہ اور خود غرضی کو سائیڈ کر کے اس سے رابطہ کیا تھا۔ اگر وہ انکار کرنا چاہے تو میں اس کا ساتھ دوں گا، لیکن شادی سے فقط 2 دن پہلے اس نے انکار کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے اندر ہی اندر اندازہ تھا کہ وہ اس وقت میری مدد لینے سے انکار کر دے گی، سو میں مطمئن ہو گیا تھا۔ مگر کل رات ہی اس نے مجھے کال کر ڈالی تھی۔ میں جانتا تھا وہ کال کومپل نے ہی کی تھی۔ وہ ذہنی طور پر کتنی ٹینس ہوگی جو پہلی بار اس نے مجھ سے رابطہ کیا، وہ بھی رات کے اس پہر۔ میں سویا بنا پڑا رہا۔ اگر اٹھ کر کال ریسیو کر لیتا تو وہ میری مدد لینے کی اور شادی نہ کرنے کی حامی بھر لیتی، مگر میں نے ایک بار انکار کی ہمت کر لی تھی، بار بار نہیں کر سکتا تھا۔ کیا کہہ کر انکار کرتا؟ بیل کی چنگھاڑ سے نیہا اٹھ گئی تھی اور اس نے کال بھی ریسیو کر لی تھی۔ ان دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی تھی میں نہیں جانتا تھا، بس شکر یہ ہے کہ شادی کی تیاریاں آج بھی ویسے ہی جاری ہیں جیسے کہ جاری تھیں۔ میں جانتا ہوں میرا رویہ اس کے ساتھ بہت گھٹیا ہے، بلکہ گھٹیا سے بھی بدتر ہے۔ میں خود جتنا ہرٹ ہوتا ہوں یہ سب کر کے، اتنی تو وہ بھی نہیں ہوتی ہوگی، مگر میں یہ سب اسی کے لیے تو کر رہا ہوں۔
मैं नेहा को बावर कराना चाहता हूँ कि कोमल के हमारी ज़िंदगी में आने से उसकी अहमियत में कोई कमी नहीं आएगी। गोद भर जाने के बाद उसे छोड़ देने की बात नेहा अपने जहन से निकाल दे। मुझे अंदाज़ा है कि कोमल भी मेरे निकाह में है। मैं नेहा जैसी अनायतें उस पर भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है अपना वो जज्बाती पहलू मैं कोमल पर थोड़ा सा खुला तो फिर खुलता चला जाऊँगा। कोमल का पलड़ा बहुत भारी हो जाएगा नेहा के मुकाबले में, क्योंकि कोमल के पलड़े में मेरी तमाम मोहब्बत और इकलौता दिल भी तो है। मैंने कोमल को नज़र भर कर देखा तो मैं नेहा को दोबारा देख नहीं पाऊँगा। मैं कोमल की मोहब्बत में अंधा सा हो जाऊँगा, और मैं अंधा नहीं होना चाहता। मुझे नेहा को भी देखना है। उसके मुझ पर बहुत सारे एहसानात हैं। कितना कुछ हंसकर सहती रही है वो मेरे लिए। मैं उसे दुख नहीं देना चाहता। आम सा इंसान हूँ, फ़र्ज़ और मोहब्बत दोनों में बिल्कुल बराबरी नहीं कर सकता। मैं नेहा के एहसानात तले दबा हुआ हूँ। जो खबर मुझे नेहा ने दी थी उस खबर ने मुझे दीवाना सा कर दिया था। मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था अपनी खुशी की हद का। मैं कोमल को देखना चाहता था, उसे सीने से लगाना चाहता था कम से कम एक बार। मैं उससे मोहब्बत का इजहार आज भी नहीं कर सकता, लेकिन अपनी खुशी का इजहार तो कर सकता था ना। लेकिन उसके ज़ब्त की शायद इंतहा हो चुकी थी। उसने मुझे कमरे में दाखिल भी नहीं होने दिया और मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया, और मुझे आइंदा वहाँ आने से भी रोक दिया। मैं बेपनाह ज़िल्लत महसूस कर रहा हूँ, मगर जानता हूँ वो गलत नहीं कर रही। मेरे रवैये ने उसे जो समझाया था वो वही समझी थी, और उसी के हिसाब से उसने रिएक्शन भी दिया था। मेरे दिल की हालत और मजबूरियों से तो वो लाइल्म थी, सो उसका रवैया बजा था, मगर मैं बेइंतहा तकलीफ़ महसूस कर रहा हूँ इस वक्त। उसके आगे के तमाम अवराक खाली थे, नेहा की आँखों की तरह। रो रो कर उसने अपनी आंखें सुजा ली थीं, और अब हाल ये था कि उसके आंसू ही ख़त्म हो गए थे। चेहरा दुपट्टे से साफ करके उसने उठकर रूम रेफ्रिजरेटर से पानी निकाल कर पिया, और कुछ पल गायब दिमागी से डायरी को घूरने के बाद उसने वर्क 3-4 टुकड़ों में बांटकर ज़मीन पर फेंकने शुरू कर दिए थे। उस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल बेतासुर था। किसी गमो गुस्से का शायबा तक ना था, और खुशी का तो सवाल ही नहीं उठता था। तमाम भरे हुए अवराक फाड़ देने के बाद अब वो खाली अवराक भी बेध्यानी में फाड़े जा रही थी, जब हल्की सी दस्तक देकर मुलाजमा अंदर दाखिल हुई थी। हर तरफ बिखरे कागजात देखकर वो ठिठकी तो थी, लेकिन नेहा के सर्द तासुरात देखकर कुछ कहने या पूछने से रह गई। वो जी साहब जी आ गए हैं और आपको कमरे में बुलवा रहे हैं। मुलाजमा का हलक खुश्क हो रहा था नेहा के खुश्क तासुरात देखकर। मुझे क्यों बुलवा रहा है वो? जिसे सीने से लगाने की चाह है उसे बुलवाए। नेहा के धीमे मगर सर्द लहजे में कही बात पर मुलाजमा बेचारी होंक सी उसे देखती रह गई। नेहा ने उसके होंक तासुरात इग्नोर किए और लाइब्रेरी से निकल गई, लेकिन निकलने से पहले उसे वो कागजात डस्टबिन में फेंकने का हुक्म देना नहीं भूली थी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, उसकी नज़रें यूशा के चेहरे से भी पहले उसके हाथ में मौजूद उस सुर्ख गुलाबों के बुके पर पड़ी थी। उसके लब अपने आप मुस्कुराए थे, मगर उसकी ये मुस्कुराहट मजाक उड़ाने वाली थी, अपना मजाक उड़ाने वाली। वो बहुत कम यूशा से नाराज़ होती थी, इतनी कम कि एक ही हाथ की उंगलियों पर गिनकर बता सकती थी, और यूशा हर बार उसे मनाने के लिए यूं ही सुर्ख गुलाबों का बुके लेकर आता था, जिसे देखते के साथ ही गुलाबों की दीवानी नेहा उसके सीने से लग जाती थी। मगर आज मैं तुमसे नाराज़ तो नहीं हूँ, फिर ये क्यों? उसके अंदाज में कुछ था कि यूशा की गिरफ्त बुके पर ढीली पड़ी थी। वो ये तमाशा जो जिब्रान ने लगाया था, माहौल सारा ख़राब। अच्छा ये बताओ तुम कहाँ थी? यूशा को कोई बहाना समझ नहीं आया था। वाकई वो क्यों फूल लाया था? उनके दरमियान तो कोई लड़ाई नहीं हुई थी ना? लाइब्रेरी में थी, मैं तुम्हारी डायरी पढ़ रही थी। उसमें लिखी बातें मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने वो डायरी फाड़ के डस्टबिन में फेंकवा दी। शाने उचकाकर सुकून से कहती वो अपने हैंड बैग में अपना छोटा मोटा ज़रूरी सामान डालने लगी, और साथ साथ उसी लापरवाही से बोलती भी रही। हाँ, मुझे तकलीफ़ देता तुम्हारा रिजेक्ट करना, लेकिन जितनी तकलीफ़ मुझे ये जानकर हुई है कि तुमने मुझे कभी नहीं चाहा और ना कभी चाहने वाले हो, मैं बयान नहीं कर सकती इस तकलीफ़ को। बेदम से होते यूशा के हाथ से बुके छूटकर गिर गया, और वो ढीला सा होकर दीवार से पुश्त लगाकर गैर मरई नुक्ते को घूरते हुए उसे सुनने लगा। ठीक है, तुम मुझसे मोहब्बत कभी ना करते, लेकिन किसी और से, वो भी कोमल से। सीरियसली यूशा, तुम नेहा रईसानी को भीख में इल्तफ़ात से नवाजते रहे थे। नेहा रईसानी को भीख में? तुमने मेरी ज़िंदगी के 4.5 साल ज़ाया करवा दिए यूशा अलवी।
میں ان 4.5 سالوں کو سوچ سوچ کر جتنا غم کروں گی کم ہوگا۔ ویسے ان 4 سالوں میں مجھے آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ تم اتنے شاندار اداکار ہو۔ تمہیں آسکر ملنا چاہیے اور رحم دلی کا نوبل پرائز بھی۔ ایک انچاہی لڑکی کے احساسات کا خیال رکھنے کے لیے تم اپنا دل مارتے رہے، اپنی بچپن کی محبت سے نظریں چراتے رہے۔ واہ بھائی واہ! ہینڈ بیگ کندھے پر لٹکا کر نیہا نے اس پر نظریں جما کر تالیاں بجائیں، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ اپنی خاموش نظریں اٹھا کر یوشا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ کچھ پل دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو تکتے رہے، پھر نیہا کی آنکھوں میں دوبارہ دھند چھانے لگی تو اس کا ہاتھ میکانیکی انداز میں اٹھ کر یوشا کے چہرے پر پڑا تھا۔ تھپڑ کھا کر بھی یوشا نے کوئی وضاحت دینے کی کوشش نہیں کی تھی اور گہری سانس بھر کر نظروں کا مرکز دوبارہ غیر مرئی نقطے کو بنا لیا تھا۔ شاید وہ خود بھی اندر سے تھک چکا تھا یہ منافقت بھری زندگی گزارتے ہوئے۔ مجھے طلاق کے پیپرز 2 دن کے اندر اندر چاہیے۔ میں 2 محبت کرنے والوں کے بیچ دیوار بن کر نہیں رہ سکتی۔ وہ کیا ہے کہ تمہارے ساتھ 4 سال گزار کر میرا دل بھی بڑا حساس ہو گیا ہے۔ میں کبھی بھی یہ بات برداشت نہیں کر سکتی کہ کسی کی زندگی میں انچاہی بن کر رہوں۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے تمہارے ساتھ گزارے ان 4.5 سالوں سے۔ حلق کے بل چیخ کر کہتی وہ کمرے سے باہر نکلتے نکلتے یکدم رک کر پلٹی تھی۔ اب جاؤ جا کر اسے سینے سے لگاؤ، بلکہ پیر دھو دھو کر پی لو اس کے۔ انسانیت اور رحم دلی کے بادشاہ۔ کمرے سے نکل کر نیہا نے پوری قوت سے دروازہ بند کیا تھا اور پھر آنسوؤں پر ضبط کرتی تیز تیز سیڑھیاں اترتے ہوئے لاؤنج میں پہنچی تو وہاں صوفے پر حیران پریشان سی بیٹھی کومپل کو دیکھ کر اپنی جگہ رک گئی تھی۔ شور شرابے اور اب اس کے آنسو دیکھ کر کومپل صوفے سے تو اٹھی تھی، مگر اس کے تاثرات دیکھ کر نہ کچھ پوچھ سکی تھی، نہ ایک قدم آگے بڑھا سکی تھی۔ نیہا خود ہی اس کے قریب چلی آئی اور گھما کر ایک ہاتھ اس کے گال پر رسید کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک تھا کہ کومپل سنبھل بھی نہ سکی اور صوفے پر گر گئی۔ وہاں موجود نصیبہ اور دوسری ملازمہ نے گڑبڑا کر پہلے ایک دوسرے کو اور پھر ان دونوں کو دیکھا تھا، مگر آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ عورتیں مرد کی نظریں فوراً جان لیتی ہیں، پھر میں کیسے مان لوں کہ تم نے یوشا کی محبت کبھی محسوس نہیں کی؟ سب اندازہ تھا نا تمہیں؟ ہنستی تھی نا تم دل ہی دل میں مجھ پر؟ میں نے صبح تم سے جس فخر سے کہا تھا کہ میں ہوں وہ واحد عورت جس سے یوشا محبت کرتا ہے، تب تم بھی مجھ پر ہنسی ہوگی نا؟ تو تم ڈیزرو کرتی ہو۔ مجھ پر ہنسنے کے بدلے تم یہ تھپڑ ڈیزرو کرتی ہو۔ وہ حلق کے بل چیخ رہی تھی جبکہ کومپل اس تھپڑ کے زیر اثر جنبش تک نہیں کر سکی تھی، بس سکتے کی کیفیت میں گال پہ ہاتھ رکھے بے آواز روئے چلی جا رہی تھی۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ صبح سے تماشا لگا رکھا ہے تم لوگوں نے، کبھی کوئی لڑ رہا ہے کبھی کوئی چیخ رہا ہے، پوچھو تو سب گپ چپ۔ جسٹ شٹ اپ۔ اپنے کمرے سے حواس باختہ سے نکلتی فریحہ بیگم کی زبان کو نیہا نے دہاڑ کر بریک لگا دی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہ گئی تھیں جس کا گلا بری طرح چلانے کی وجہ سے چھل گیا تھا اور اب وہ کھانستے اور روتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکل گئی تھی۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ ارے کوئی کچھ بتاتا کیوں نہیں؟ ان کے خفت زدہ انداز میں بھڑک کے پوچھنے پر بھی کوئی کچھ نہیں بول سکا تھا، کیونکہ وہاں موجود لوگوں میں کوئی بھی اصل مدعے سے واقف نہیں تھا۔ کیا نیہا نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ کومپل کے گال پر ہاتھ رکھ کے سکتے کی حالت میں آنسو بہانے کا نوٹس لیتی وہ پوچھنے لگی، مگر کومپل کوئی جواب دیے بغیر تیزی سے اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ فریحہ بیگم نے سخت ناگواری سے کومپل کی پشت کو دیکھا، پھر حالات جاننے کی غرض سے نصیبہ کی طرف پلٹ گئیں۔ نیہا کے تھپڑ کے شوق سے نکلنے کے بعد وہ بے تحاشا روئی تھی۔ وہ کیوں اتنی مجبور تھی؟ وہ کیوں اتنی کمزور تھی؟ نیہا نے اسے ہمیشہ یہاں رہنے کی اجازت دی تھی تو کیا اب وہ ایسے ہی جب دل چاہے گا اس پر ہاتھ اٹھائے گی؟ یوشا بالکل نظر انداز کر کے اور نیہا اپنی کھولن اس پر انڈیل کے اس کی تذلیل کرتے رہیں گے؟ وہ سوچتی رہی، روتی رہی اور کڑتی رہی، اور جب یہ سب کر کے تھک گئی تب منہ ہاتھ دھو کر پانی پینے کے بعد تازہ دم سی ہو کر دوبارہ اس تھپڑ کی وجہ تلاشنے لگی۔ اب کہ اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا تھا، جبران کا آنا، یوشا کا غصہ کرنا اور پھر نیہا کا یوں روتے ہوئے چلے جانا۔ اس کے ذہن میں نیہا کی باتیں گونجنے لگی، عورتیں مرد کی نظریں فوراً جان لیتی ہیں، پھر میں کیسے مان لوں کہ تم نے یوشا کی محبت کبھی محسوس نہیں کی؟ سب اندازہ تھا نا تمہیں؟ ہنستی تھی نا تم دل ہی دل میں مجھ پر؟ میں نے صبح تم سے جس فخر سے کہا تھا کہ میں ہوں وہ واحد عورت جس سے یوشا محبت کرتا ہے، تب تم بھی مجھ پر ہنسی ہوگی۔ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی کومپل بے اختیاری میں سیدھی ہو بیٹھی تھی۔
اس کی کالی آنکھوں میں استجاب اتر آیا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ بے یقینی کی حالت میں بے آواز بولی تھی۔ جواب تو اسے مل رہا تھا لیکن یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یوشا کا اب تک کا جو رویہ اس کے ساتھ تھا وہ کیسے اعتبار کر لیتی؟ اچانک یوشا کے دل میں اس کے لیے محبت کیسے جاگ گئی؟ نیہا کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ یوشا نے جبران کو مارا تھا نا میرا ہاتھ پکڑنے پر، شاید اسی لیے وہ سمجھی ہوں۔ مگر کیا ایک غلط فہمی کی بنیاد پر نیہا گھر چھوڑ کر جا سکتی ہیں؟ وہ ایک نرم مزاج لڑکی ہیں، انہوں نے مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھایا ہے، کیا صرف غلط فہمی کی وجہ سے؟ یہ اچانک کیا ہو گیا ہے؟ یوشا مجھ سے محبت؟ ناممکن، یہ ناممکن ہے۔ وہ تو شاید مجھے گوشت پوست سے بنا حساسات کا حامل انسان بھی نہیں سمجھتے۔ پھر محبت کیسے؟ کس پل؟ وہ جتنا سوچ رہی تھی اس کا سر اتنا درد کر رہا تھا۔ یوشا کا رویہ ذہن میں لہراتا اسے خوشگمانی کا شکار ہونے سے روک رہا تھا، تو نیہا کا پر یقین انداز اسے الجھا رہا تھا۔ کتنی ہی دیر گزر گئی تھی اسے یہ سب سوچتے ہوئے۔ اس کے دل اور دماغ کسی ایک بات پر راضی ہی نہیں ہو رہے تھے، اور دل و دماغ کی سرد جنگ میں اس کا سر درد بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اکتا کر سونے کی نیت سے تکیہ درست کر کے سیدھی لیٹنے لگی جب دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے چونکا دیا تھا۔ نظریں بلا ارادہ رات کے 1:30 بجاتی گھڑی کی طرف اٹھی تھیں۔ اس وقت کمرے میں کوئی کیوں آئے گا؟ ذہن نے سوال اٹھایا تو دل میں یوشا کا خیال آیا۔ اس خیال سے نظریں چراتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ذرا سا دروازہ کھول کر اس نے پہلے ان چمکتے بوٹوں کو دیکھا تھا اور پھر تیزی سے بوٹوں سے اوپر تک کا سفر طے کرتی اس کی نظریں یوشا کے چہرے پر جا کر ٹک گئی تھیں۔ کچھ تھا یوشا کی بےتاب نظروں میں کہ کومپل کا وجود جھنجھنا اٹھا تھا۔ حلق تر کر کے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، یوشا نے دروازہ پورا کھول کر اسے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ کومپل کو اپنی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی۔ کچھ پل ساکت رہنے کے بعد اس نے دور ہونے کی کوشش کی، جسے محسوس کر کے یوشا نے اپنی مضبوط گرفت سخت کر لی تھی۔ اس گرفت میں سختی محسوس کر کے کومپل کی مزاحمت میں بھی تیزی آ گئی تھی، جس کا اثر لیے بغیر یوشا آنکھیں موندے اس کی دھڑکنوں کی بے ترتیبی اپنے دل میں محسوس کرتا رہا۔ یوشا کیا چاہتے ہیں آپ؟ عاجز سی ہو کر اس نے پہلو میں بازو گراتے ہوئے کہا۔ وہ اکتائے انداز میں پوچھنے لگی، تمہیں چاہتا ہوں میں۔ وہ ذرا پیچھے ہوا تھا مگر اس سے الگ نہیں ہوا تھا۔ ایک بازو ہنوز اس کے گرد مضبوطی سے باندھے، دوسرے ہاتھ سے اس کی آنکھ کے کنارے ٹکے آنسو کو انگوٹھے سے صاف کرتا وہ محبت سے لبریز لہجے میں بولا تھا۔ کومپل کی سانس سینے میں اٹک گئی تھی، حلق خشک سا ہو گیا تھا۔ ساکت نظریں اٹھائے وہ بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں تکے جا رہی تھی جہاں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ آئی لو یو کومپل۔ اس کی پیشانی سے لے کر تھوڑی تک آخری انگلی کے پور کو نرمی سے گھماتا وہ محبت سے چور لہجے میں مزید کہتا اس کی پاگل ہوتی دھڑکن بھی روک گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا تاثر دے۔ ساکت نظروں سے یکٹک اس کی آنکھوں میں تکتی وہ بے اعتباری سے بڑبڑائی تھی، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، نہ جانے کب سے۔ ہاں، پہلی نظر سے۔ تمہیں یاد ہے ہماری پہلی ملاقات؟ دلکشی سے مسکراتے ہوئے سرخوشی کے عالم میں کہتا وہ جیسے تمام رازوں سے پردہ اٹھا دینا چاہتا تھا۔ جس کے احساسات کے احترام میں وہ اپنے دل کا حال چھپاتا رہا تھا وہ حقیقت جان گئی تھی۔ پھر جسے سب لازماً جاننا چاہیے تھا وہ کیوں بے خبر رہتی؟ یوشا کی خواہش تھی اگلی صبح ان دونوں کی زندگی کی سب سے خوبصورت صبح ہو، تمام بری باتیں، بری یادیں اسی رات کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائیں۔ لیکن سب کچھ انسان کی خواہش کے مطابق کہاں ہوتا ہے؟ ہوتا تو وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کچھ دیر اس کے لفظوں پر غور کرنے کے بعد کومپل پھینکا سا ہنس پڑی تھی۔ اس کی ہنسی پر یوشا فدا ہو جاتا مگر ہنسی میں شامل پھینکا پن اس کی گرفت کچھ ڈھیلی کرنے کا باعث بن گیا تھا۔ اس کی گرفت میں نرمی محسوس کر کے کومپل تیزی سے پیچھے ہو گئی اور دانت پر دانت جما کر سرد نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ اس کی نظروں کی سرد مہری پر یوشا نے گہری سانس بھری تھی۔ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنا آسان سوچ کر وہ یہاں چلا آیا تھا۔ اپنے جذبات پر بند باندھتا وہ اس سے پہلے کہ کچھ کہتا کومپل بھینچی ہوئی آواز میں گویا ہوئی تھی، آپ کے احساسات اور محبتیں ہمیشہ نیہا کی غیر موجودگی میں کیوں جاگتی ہیں یوشا؟ آپ نے مجھے کیا سمجھا ہے آخر؟ میں آپ کی بیوی ہوں یوشا۔ میں نے آپ کو کمرے سے نکل جانے کے لیے کہا اور آپ نے میرے فیصلے کا احترام کیا، لیکن اگر آپ دوبارہ اس کمرے میں آنا چاہتے ہیں تو اس سب ڈرامے کی کیا ضرورت ہے؟
मैं आपको रोक तो नहीं सकती ना। आपने वाकई मुझे गर्ल फ्रेंड या तवाइफ समझ लिया है क्या? बीवी की गैर मौजूदगी में आए, मोहब्बत जताई और अगले दिन अजनबी बन गए। कोमल चुप हो जाओ। उसकी तमाम बातें एक तरफ, लेकिन ये आखिरी बात यूशा के मुंह पर तमाचे की तरह लगी थी। घुटी घुटी आवाज़ में गम और गुस्सा यकसां थे। क्यों चुप हो जाऊं मैं? कुछ गलत नहीं कह रही जो चुप हो जाऊं मैं। नेहा के वापस आ जाने के बाद आप दोबारा अजनबी बन जाएंगे, और इस तरह तो कोई टिश्यू को इस्तेमाल करके फेंकने के बाद भी इग्नोर नहीं करता होगा जिस तरह आप मुझे। आपको इस कमरे में आना है, आप 10 बार आएं, मगर ये ड्रामे मत करें। ये मुझे जज्बाती तौर पर और तोड़ देंगे। वो अपने एहसासात खुद तक ही रखती थी क्योंकि सुनने वाला कोई था ही नहीं, लेकिन जब भी कभी उसे मौका मिलता वो गोया फट पड़ती थी। ये अलग बात है कि ये मौका उसे 2 बार ही मिला था। खामोश नज़रों से यूशा उसकी आंखों से आबशार की सूरत बहते आंसुओं को तकता रहा। जानता था बहुत तकलीफ़ दी थी उसने उसे। हर जख्म पर मरहम रखने का इरादा रखता था वो, लेकिन कोमल तकलीफ़ का इजहार तो कर रही थी मगर जख्म के करीब नहीं आने दे रही थी। वो अब कभी वापस नहीं आएगी कोमल। यूशा ने दिल में जैसे कोई मुसम्मम इरादा कर लिया था उस पल। वो कब से सोच रहा था नेहा को समझाए मनाए या नहीं, मगर अब उसने कोमल को नज़र भरकर देख लिया था। अब नेहा कहाँ नज़र आनी थी उसे। मनपसंद औरत के मामले में मर्द ऐसा ही खुदगर्ज सा हो जाता है। एक पल के लिए कोमल की ज़ुबान तालू से लगी, फिर वो इस्तेहज़ाइया मुस्कुराई। नेहा कह रही थी मैं आपकी आंखों में मोहब्बत कैसे नहीं देख सकी। मैं उनसे कहना भूल गई थी कि आपके चेहरे पर मुनाफ़कत इस कदर है कि आंखों पर गौर करने का ख्याल ही नहीं आया। यूशा की मुट्ठियाँ बेख्तियार भींच गई थी मगर वो खामोश रहा। वो चाहता था कोमल अपने दिल की भड़ास अच्छी तरह निकाल ले ताकि उसकी दी गई वजाहतें कबूल करने की दिल में जगह बन सके। बेशक आपने मेरे साथ बेजान शय से बदतर सलूक रवा रखा था, लेकिन वक्ती गुस्से के अलावा मुझे कहीं आपकी शख्सियत की ये बात बहुत अच्छी लगती थी कि आप कितने मुखलिस हैं अपनी बीवी के साथ, अपनी मोहब्बत में। मगर आज आपकी इकलौती खूबी पे भी पानी फिर गया। आप भी आम से मर्द निकले। आपकी मोहब्बतें भी मौसमी साबित हुईं। लोग पता नहीं क्यों आपको पसंद करते आए हैं, आपकी मिसालें देते आए हैं। मैं आपके उन मद्दाहों को आपकी ये बातें सुनाऊं तो अफसोस करेंगे वो आप पर। बस कोमल बस, एक बार मेरी बात भी सुन लो, फिर फैसला कर लेना नापसंदीदगी का ये सिलसिला जारी रखना है या नहीं। कोमल खामोश होने में नहीं आ रही थी और रात थी कि बीती जा रही थी। दूसरी तरफ वो अपने दिल की बयान करने को भी बेताब था। जब भी आजिज़ी से बोलता उसके दोनों हाथ नरमी से थाम कर उसे बेड पर बिठाकर खुद उसके सामने एक घुटना टेक कर बैठ गया। कोमल खामोश तो हो गई थी मगर चेहरा एक तरफ को झुकाकर सिसकना शुरू हो गई थी। गुमसुम नज़रों से यूशा कुछ पल उसे तकता रहा, फिर उठकर उस पहलू में बैठता उस पर अपना आप और अपने जज्बात आश्कार करने लगा। 3 बजाती घड़ी से नज़रें हटाकर कोमल ने दोबारा गैर मरई नुक्ते पर जमा दी थी। यूशा ने जो कुछ बताया था, जिस अंदाज में बताया था, उसे एतबार कर लेना चाहिए था, और एतबार तो शायद उसने कर भी लिया था। दिल के किसी कोने में शायद खुशी ने रक्स करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन आप अपनी मुनाफ़कत, खुदगर्जी और बुज़दिली को जितने भी खूबसूरत नाम दें, जितने भी खूबसूरत अंदाज में बयान करें, उनकी तकलीफ़ कम नहीं हो सकती। नेहा को खुद कभी ये सब मालूम ना होता तो आप भी कभी ना बताते, और मैं हमेशा इस घर में किसी बेज़ुबान फर्नीचर की तरह एक कोने में पड़ी रहती। राइट? और कब से तावीलें पेश करता यूशा यहाँ चुप रह गया था। गैर मरई नुक्ते से नज़रें हटाकर कोमल ने सीधा उसकी आंखों में झांका था और वो फ़ौरन ही नज़रें चुराने पर मजबूर हुआ था। एक अफसोस भरी मुस्कुराहट कोमल के लबों पर छप दिखलाती मादूम हो गई थी और खुश्क हो जाने वाली आंखों में दोबारा नमी चमकने लगी थी। कबूल कीजिए कि आप एक बुज़दिल और मुनाफिक इंसान हैं, वो भराई आवाज़ में कहती उठ खड़ी हुई थी। आपने मेरी तौहीन की है यूशा। मैं आईने में खुद से नज़रें नहीं मिला पाती। इतना शर्मिंदा किया है आपने मुझे खुद से। काश आप मुझसे मोहब्बत ना करते होते मगर इज़्ज़त दे सकते। उसकी आवाज़ ऊंची हो गई थी। वो एक बार फिर खुद पर से इख्तियार खोने लगी थी। जिससे मोहब्बत करता था वो इज़्ज़त की ख्वाहिशमंद थी, और जिसे इज़्ज़त देता आया था वो मोहब्बत की तलबगार थी। यूशा बेबसी से उसे देखता रह गया था। आप जाएं यहाँ से, प्लीज़ चले जाएं। मुझे नहीं चाहिए आपकी खुदगर्ज मोहब्बत। इस वक्त तो मुझसे आपका वजूद भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तरस आ रहा है मुझे नेहा पर और ख़ुद पर, और नफ़रत हो रही है मुझे आपसे।
مجھ سے محبت کی تھی تو میرے ساتھ لائل رہتے۔ چلیے ساری زندگی میرے ملنے کی آس پر نہیں بھی بیٹھ رہ سکتے تھے، تب جس سے شادی کر لی تھی کم از کم اسی کے ہو کر رہ لیتے۔ اگر جذباتی طور پر بقول آپ کے آپ مردہ تھے تو آپ کو کس نے حق دیا تھا ایک معصوم کی زندگی برباد کرنے کا، اس کے جذبات سے کھیلنے کا؟ مجھے آپ کی باتیں سن کر ذرا خوشی نہیں ہوئی۔ ساری کہانی میں مجھے آپ صرف خود غرض اور بزدل لگے ہیں اور کچھ نہیں۔ آپ جائیں اس وقت یہاں سے، جائیں نا یوشا، جائیں یہاں سے۔ غم و غصے سے بپھرتی وہ اسے بیڈ سے اٹھانے کے بعد باہر کی طرف دھکیلنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ یوشا بیڈ سے تو اٹھ کھڑا ہوا تھا لیکن جہاں وہ کھڑا تھا وہاں سے 1 انچ نہیں ہلا تھا، بس گمسم نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا جو نہ جانے اپنے غم پر نڈھال ہو رہی تھی یا نیہا کے لیے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، سکون چاہیے مجھے، آپ پلیز چلے جائیں نا اس وقت یہاں سے۔ مستقل اسے باہر دھکیلنے کی کوشش کرتی وہ بے دم سی ہو کر اسی کے بازوؤں میں جھول سی گئی تھی۔ اس کے دماغ میں اندھیرا چھا رہا تھا۔ اسے ساتھ لگائے یوشا نے بیڈ پہ بٹھایا تھا، لیٹتی وہ خود ہی چلی گئی تھی۔ کمبل اڑا کر یوشا وہیں اس کے پاس بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ ادھ کھلی آنکھوں سے یوشا کو تکتی وہ اسے اب بھی وہاں سے جانے کے لیے کہنا چاہتی تھی اور اس کا ہاتھ بھی جھٹک دینا چاہتی تھی، لیکن جس قدر وہ اس وقت بے دم ہو رہی تھی اسی قدر سرور اسے یوشا کے بالوں میں چلتی انگلیاں دے رہی تھی۔ دل اسے روکنے کا ارادہ کرتا رہ گیا تھا مگر ذہن اب آسودگی کی انتہا پر پہنچتا گہری نیند سو گیا تھا۔